बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। सुबह सवेरे 9 बजे हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और अगर हम आपको ना बताएं तो आपको पता कैसे चलेगा आपका सवेरा बाखबर कैसे होगा। तो बहुत सारे सेगमेंट्स हम लेकर आते हैं। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूँ आपके साथ आपका जाना माना पहचाना एक बार फिर से अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और ये जो मौसम की तमाज़त है, ये जो सूरज सवा नेज़े पर है, इसको आप बर्दाश्त भी कर रहे होंगे और इसके लिए मुख्तलिफ तोड़ भी कर रहे होंगे, क्योंकि सूरज की जो गर्मी है इस दफ़ा तो मैं सोच रहा हूँ कि सदफ तमाम सारे के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। रिकॉर्ड टूटे। अप्रैल तक बारिश हो रही थी। हाँ जी, कुछ इलाके ऐसे थे पाकिस्तान के जहाँ पे बर्फबारी हो रही थी, लेकिन जैसे ही मई ने एंट्री दी तो लग रहा है सर्दी ने भी कहा कि बहुत आप लोग जो है ना एंजॉय कर चुके हैं सर्दी। मैं बताती हूँ, अब ये बताया जा रहा है, महकमा मौसमियात कह रहा है कि आज से लेकर 27 मई तक शदीद गर्मी रहेगी। हाँ और पारा 4 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर रहेगा। अल्लाह अकबर। हम जैसे लोग ज़ाहिर है जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट दोस पीपल अशफाक जो कि गार्ड के फराइज अंजाम दे रहे हैं, उनकी ड्यूटी ही बाहर है, आउटसाइड बैठे होते हैं। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं, पुलिस के एहलकार हैं, बाकी जिन लोगों की जो मजदूर हैं, जो लोग वो घर से बाहर काम कर रहे होते हैं। और आप यकीन कीजिए कि भले आपके पास गाड़ी हो, जो बाइक सवार हजरात हैं उनकी परेशानी को ज़रा सोचिए। और इससे हट के ये है कि गाड़ी में भी अगर आप सवार होकर आते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि किस तरीके से पसीने में आपकी शर्ट भीगी होती है। प्लस एहतियात आपने लाजमी तौर पर करनी है। अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है, अल्लाह ताला ने मौसम की मुनासबत से जो फल उतारे हैं, अगर तरबूज की मिसाल ले लें, उसके अंदर फास्फेट भी है, कैल्शियम भी है, तमाम तरह के ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपको फ़ायदे देते हैं। लेकिन आजकल उसमें रंग भी डाल दिया जाता है, तो लोग परेशान होते हैं कि करें तो क्या करें। ORS वगैरह का इस्तेमाल जी बढ़ा दें और मतलब ऐसी ड्रिंक्स लें कि जो मतलब जिनमें शुगर कॉन्टेंट ज़्यादा ना हो, लेकिन उससे हट के आपके लिए फ़ायदेमंद हों, क्योंकि आजकल काफ़ी जो है हीट स्ट्रोक होने के भी खदशात होते हैं। दही का इस्तेमाल, लस्सी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और भी मुफीद मशवरे देंगे। और साथ ही ये कि आप उनका ख्याल रखें जिनकी जॉब ऐसी है, जैसे कि हमने मेंशन किया, अगर आपको हो सकता है आप उन्हें कभी जूस दे दें, बिल्कुल, और कभी आप उन्हें पानी पिला दें ठंडा। तो ये बहुत कुछ है जो आज के शो में मौसम तो हम भरपूर तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक ठाक हम जरा आपको बताएंगे क्या निकाल दिए गर्मी ने। तो आगे अब बढ़ते हैं और जरा सियासी मंजरनामा भी देख लेते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि हमारी जो सियासत है उसमें आए रोज़ नया कुछ होता रहता है। अब कल जो वाक़या पेश आया है वो वाक़या पेश आया है तर्जुमान PTI रऊफ़ हसन साहब के साथ, और उन पर हमला हुआ है। तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि उन पर एक दिन पहले भी अटैक करने की कोशिश की गई। ये मंजर आप देख रहे हैं, ये मंजर CCTV कैमराज ने कैप्चर किए हैं। मेरे ख्याल में किसी TV प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के बाद वो निकले थे, और उसके बाद जैसे वो नीचे उतरे तो ये कुछ बताया जाता है कि ख्वाजा सरा हैं जो उन तक पहुँचे, क्योंकि बड़ी मोटी चादरें उन्होंने पहन रखी थी। और फिर ये अच्छा, एक वीडियो तो वो है जो कि CCTV कैमरे की है। ये जो वीडियो आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मोबाइल फ़ोन से बनाई गई है और उसके अंदर आप बाकायदा मुख्तलिफ अंदाज के लिबास भी देख रहे हैं। ये एक ख्वाजा सरा की चादर भी इसी असना में गिरी और इस तरीके से टारगेट किया गया, ब्लेड से उनको निशाना बनाया गया, उनके चेहरे पर जख्म भी आए। और आप इस बात से भी अंदाज़ा कीजिए कि उनकी शहरक को भी कहा जा रहा था कि निशाना बनाने की कोशिश की गई, एंड दिस वाज वेरी अलार्मिंग। इससे पहले भी हमला करने की सदफ कोशिश की गई। ये वर्जन है रऊफ़ हसन साहब और PTI का कि एक दिन पहले भी कोशिश की गई, लेकिन वो हमलावर जो है नाकाम रहे। लेकिन दूसरे दिन ये निजी TV चैनल के बाहर के मनाजिर हैं जहाँ पर ये वाक़या पेश आया। अब हुआ क्या, जिस वक्त ये सारी चीज़ें हो रही थी तो उस वक्त सेनेट के इजलास से खिताब भी कर रहे थे PTI के रहनुमा। अब बैरिस्टर गौहर ये कहते हैं कि जैसे कि आपने भी मेंशन किया, ये वर्जन है PTI का कि उनकी शहरक पर एक्चुअली हमला किया गया और अल्लाह ने उन्हें दूसरी ज़िंदगी दी। अब सेनेटर शिबली फराज भी इस पर उन्होंने अपना मौक़िफ़ अपनाया। उन्होंने सेनेट में मामला उठाया और कहा कि इस सारे वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए। अब बज़ाहिर ख्वाजा सरा मालूम होते हैं ये लोग जो हमलावर हैं, ये कहना है PTI का, और हुकूमत से कहा है कि 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट दें। ये अच्छा जाहिर है कि अब मुख्तलिफ जितने मुँह उतनी बातें इस मामले से मुताल्लिक की जा रही हैं, लेकिन इट्स क्वाइट अलार्मिंग। सोचे 19 टाँके कह रहे हैं, दैट्स टू मच। और चेहरे को निशाना बनाना, गले पर वार करना, और दिन दिहाड़े ये वारदात का होना, फिर वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में। आप पारा का इलाका था सदफ, ये इलाके के, ये कोई निजी TV चैनल के बाहर का था। हाँ जी, रिकॉर्डिंग के लिए गए थे और फिर वहाँ पर बहरहाल इट्स क्वाइट अलार्मिंग, इट इज़ वेरी कंसर्निंग कि ऐसा क्यों हुआ।
اور تحقیقات اب تک کہاں تک پہنچی ہے؟ کیونکہ وفاقی دارالحکومت ہے تو ظاہر ہے کہ وفاقی دارالحکومت لیکن کافی مختصر سا ہے، اتنا یہاں پر اتنی پریشانی نہیں ہونی چاہیے ملزمان کو ٹریس کرنے میں. تو عبدالقادر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس عبدالقادر. ذرا بتائیے گا اب تک کیا پتہ چل سکا ہے اس واقعے سے متعلق؟ دیکھیے ابھی صبح کی اطلاعات یہ ہے کہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس واقعے کی اور تحقیقات اسلام آباد پولیس نے شروع کر دی ہے. ابھی آپ علاقے کے بارے میں پوچھ رہے تھے تو یہ اسلام آباد کا G7 مرکز ہے جہاں پر یہ نجی ٹی وی چینل کا دفتر تھا جہاں پر یہ واقعہ ہوا. تو کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے کہ کہیں جہاں زیادہ آبادی نہ ہو، کافی گنجان آباد علاقہ ہے. تو بڑا افسوسناک گزشتہ روز یہ واقعہ پیش آیا اور ابھی تک اس کی تحقیقات جاری ہیں. اور جس طرح سے ایک روز پہلے کی فوٹیجز سامنے آئیں تو اس سے پہلے بھی یہ اٹیمپٹ ہوئی. گزشتہ روز بھی ایک اور دفتر میں گئے انٹرویو دینے کے لیے تو وہاں کے صحافیوں نے دیکھا، فوٹیجز سامنے آئی کہ کچھ خواجہ سرا ان سے الجھنے کی کوشش کر رہے تھے. اور عموماً ایسا ہوتا ہے جب خواجہ سرا مانگنے کے لیے یا اس طرح آپ سے تھوڑا فرینک ہونے کی بھی سم ٹائمز کوشش کرتے ہیں تو وہ تھوڑا سا اس طرح کے اکثر مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں. تو وہ یہی سمجھ کے اگنور کر دیا گیا رؤوف حسن کی طرف سے بھی اور نجی ٹی وی چینل کے ہمارے جو دوست صحافی ہیں ان کی طرف سے بھی. انہوں نے مجھے خود بتایا کہ میں دیکھ رہا تھا گزشتہ شام، ایک تو کل شام یہ واقعہ پیش آیا نا، اس سے پہلے بھی ایک اور نجی ٹی وی چینل میں جب وہ انٹرویو دینے گئے تو وہاں پر بھی کچھ خواجہ سرا تقریباً 3 کے قریب جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آئی، وہ بھی ان کے آس پاس موجود تھے اور ان کو زبردستی روکنے کی کوشش کرتے رہے. ابھی تو معاملہ وہ تحقیقات کے زمرے میں آ جائے گا، لیکن یہ بتایا انہوں نے کہ وہ کہہ کیا رہے تھے ان سے، کیونکہ بلیڈ جس سے اٹیک بتایا جا رہا کیا گیا اس سے پہلے کچھ وہاں پہ جھگڑے کی سی بھی کیفیت تھی. ہاں لیکن اس کی ڈیوریشن دیکھیں ایک سین کریٹ کیا گیا نا، ایک لڑائی جھگڑے کی سی صورتحال پیدا کی گئی اور انہوں نے پکڑتے ساتھ ہی یہ کہنا شروع کیا کہ آپ نے مجھے گالی کیوں دی آپ نے. حالانکہ ہم رؤوف حسن صاحب کو جانتے ہیں، ان کی نیچر کو جانتے ہیں، وہ اس نیچر کے ہے نہیں کہ وہ کسی کو گالی دیں. عمر کے اس حصے میں وہ کیا ہی کسی کے ساتھ جھگڑا کریں گے. ایک کمزور سا لاغر سا شخص ہے، وہ کیا 3-4 لوگوں کو گالیاں دے کے جھگڑا کرے گا. تو وہ ایک پری پلانڈ سی اٹیمپٹ نظر آئی کہ ایک سین کریٹ ہو جائے. اگر عبدالقادر مجھے ایک چیز ذرا سمجھائیے گا کہ سی سی ٹی وی تو سامنے آئی ہے لیکن ظاہر ہے کہ آپ اس کی ڈیوریشن کے بارے میں زیادہ بہتر ہمیں بتا سکتے ہیں. یہ جو آلٹرکیشن ہے، یعنی کہ کوئی واقعہ شروع ہونا اور پھر اس نہج تک پہنچنا کہ بلیڈ نکالنے کی نوبت آئے اور اس کے بعد اس کا استعمال بھی ہو، پہلے تو زبانی کلامی سلسلہ ہوتا ہے، یہاں پر اس کی ڈیوریشن کتنی تھی؟ اس سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ پہلے سے انٹینٹ کے ساتھ آئے تھے یا بعد میں نکالے. نہیں، وہ پہلے اس انٹینٹ کے ساتھ ہی وہاں پر موجود تھے. 1 منٹ 37 سیکنڈ کی یہ ویڈیو ہے جو سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئی ہے. تو ایک شخص تو پہلے آیا نا ان کے قریب اور اس نے انہیں انگیج کرنے کی کوشش کی کہ تم نے مجھے گالی کیوں دی. انہوں نے پکڑ لیا، لیکن اس کے پیچھے جو 2-3 اور لوگ تھے جنہوں نے، اتنی شدید گرمی ہے اسلام آباد میں، جو ٹیمپریچر ہے وہ کل تقریباً 40 ڈگری سینٹی گریڈ کے آس پاس تھا. تو عام حالات میں آپ بنا ایئر کنڈیشن کے یہ تصور نہیں کر سکتے کہ آپ اوپر کوئی چادر لے کے اتنی گرمی میں اتنی دھوپ میں آپ شام 4 بجے کے قریب باہر پھرے. اور وہ شخص جس طرح سے ان کے قریب آئے، ان کا جو حلیہ تھا، انہوں نے جس طرح کے مطلب گیٹ اپ کر رکھا تھا، وہ پیور خواجہ سراؤں والا گیٹ اپ نہیں تھا. اس میں کچھ تبدیلیاں ایسی تھی جن کو آپ زوم کر کے اگر ویڈیوز کو دیکھیں، ان کے لباس کو دیکھیں. ایف آئی آر کا آپ نے ذکر کیا، اس میں کیا دفعات ہیں، کیا اس میں مینشن کیا گیا ہے؟ دفعات کے حوالے سے بتائیے گا تو پھر پتہ چلے گا کیس کیسے آگے بڑھے گا. دیکھیں مختلف دفعات لگائی گئی. ابھی چونکہ ریسنٹ ابھی تقریباً 20 منٹ پہلے کی اپڈیٹ ہے، مجھے یہ تو نہیں پتا کیا دفعات لگائی گئی، وہ تو ظاہری بات ہے کرائم رپورٹر آپ کو رپورٹ کر سکے گا. میرے پاس ایف آئی آر کی کاپی آئی ہے لیکن اس میں لمبی چوڑی ڈیٹیل پوری اس واقعے کی لکھ دی گئی ہے. جب میں گزشتہ شام ہسپتال میں موجود تھا اسلام آباد کے ہاسپٹل میں، تو رؤوف حسن کو لے جایا گیا ایک الگ روم میں اور بتایا گیا کہ یہاں سے ان سے بیان لیا جائے گا. اور پھر پولیس اہلکار بھی آئے، ان کو ایک الگ روم میں لے گئے. پھر پی ٹی آئی کے لوگ بھی آئے اور پھر ان سے بیان لیا گیا. اور رؤوف حسن نے کسی کے اوپر کوئی الزام نہیں عائد کیا کہ یہ کس نے کیا. انہوں نے پورے اس واقعے کی تفصیل بتائی ہے کہ جناب میں نجی ٹی وی چینل میں انٹرویو دینے کی گھر سے گیا تھا، جب نکلا تو میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، مجھے اس طرح سے میرے پہ حملہ کیا گیا. اور باقی سارے لوگ جو آس پاس ہیں وہ ان کے زخم دیکھ کے اور زخم کی نوعیت دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت سیریس اٹیمپٹ تھی. مطلب ایسا نہیں تھا کہ کوئی ان کو ہلکا پھلکا سا نقصان پہنچانے کی غرض سے یہ کیا. سیکیورٹی کا کوئی اسٹاف نہیں تھا، کوئی سیکیورٹی کے لیے پرسنل نہیں رکھا ہوا انہوں نے؟ نہیں، ایسا کوئی نہیں ہے. رؤوف حسن صاحب جو ہے وہ اکیلے ہی جاتے ہیں. عموماً ہم نے ان کو دیکھا ہے، گاڑی بھی خود ہی ڈرائیو کرتے ہیں، ریورس کرنا ہے، پارکنگ کرنا ہے، یہ سارے کام وہ عموماً خود ہی کرتے ہیں. ویسے ان حالات میں جب گزشتہ روز یعنی 1 دن پہلے ایک واقعہ ہو چکا تھا، کچھ لوگ آپ کو اپروچ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، آپ تک پہنچ چکے تھے اور آپ ان سے جان چھڑا کے نکلے ہیں،
تو آپ کو تھوڑا سا میرا خیال ہے محتاط ہونا چاہیے تھا ان سرکمسٹانسز میں جن کو آپ روزانہ کی بنیاد پہ فیس کر رہے ہیں. تو ان کو تھوڑا یا تو سیکیورٹی کا خیال کرنا چاہیے تھا یا پھر اپنے آس پاس لوگوں کو یہ پہلے اطلاع دے دینی چاہیے تھی کہ میں نے کچھ ان یوزول محسوس کیا ہے. اچھا عبدالقادر، اس کے اندر ایک وجہ یہ بھی ہے، اس کے اندر ایک ایلیمنٹ یہ بھی آ جاتا ہے کمپیئر ٹو دا ادر سٹیز. وفاقی دارالحکومت کی بات کریں تو ایک تو کیپٹل ہے، دوسرا یہ ہے کہ چھوٹا سا شہر ہے، سیف سٹی تصور کیا جاتا ہے، کیمرے وہاں پر ہیں، پولیس کی نفری وہاں پر زیادہ ہے. اور آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ویسے پورے ملک میں سیکیورٹی کے ساتھ گھومتے ہیں وہاں پر جا کے خود کو نسبتاً محفوظ تصور کرتے ہیں. یہ سیکیورٹی کا احساس آپ کے دل میں بھی ہوتا ہے، میرے دل میں بھی ہوتا ہے جب ہم وہاں پر جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ لوگ بھی ایسا ہی سوچتے ہوں گے. تو یہ بھی ایک مقصد ہو سکتا ہے کہ بات شاید ہو سکتا ہے الٹرکیشن تک رہے، نیکسٹ ٹائم یہ نوبت نہ آئے. یہ جو ہوا یہ تو ایکسٹریم تھا. دیکھیں اشفاق، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. 27 کلومیٹر کا ٹوٹل اسلام آباد ہے اور اس کے ہر ناکے پر، اس کے ہر سگنل کے پاس آپ کو سیف سٹی کے کیمرے نظر آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر کیمرے لگے ہیں. اگر ان کیمروں کی مدد لی جائے صحیح معنوں میں تو اب تک درجنوں CCTV فوٹیجز نکل سکتی ہیں کہ یہ کہاں سے انٹر ہوئے، کہاں سے یہ آئے، کہاں کو گئے. مطلب کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جہاں پر آپ کو فوٹیج مل نہیں سکتی. لیکن انفارچونیٹلی اسلام آباد میں بیک ٹو بیک 2-3 انسیڈنٹ ایسے ہو چکے. جیسے ایک مارچ تھا، غزہ مارچ، اس میں کسی نے گاڑی چڑھا دی لوگوں کے اوپر، 2 لوگ اس میں بھی مارے گئے. تو وہ نہیں ابھی تک پتہ چلا کہ وہ گاڑی کدھر سے آئی تھی، کہاں وہ گئی، وہ سارے معاملات. اب یہ 2 دن پہلے کی بات ہے. اور پھر کل یہ والا واقعہ پیش آنا، تو دیٹ مینس کہ کہیں نہ کہیں کوئی فالٹ ہے. اگر اتنا ہی فعال یہ CCTV فنکشن یا سیف سٹی کیمرہ ہو تو 2 منٹ میں فوٹیجز نکل سکتی ہیں. یہ کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے. اور یہ فوٹیجز لینے کے لیے آپ خود بھی پولیس سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور جہاں پولیس خود انوالو ہو جائے تحقیقات کرنے کے لیے تو انہیں تو یہ فوٹیجز سب سے پہلے لے کے آنی چاہیے کہ جناب ہم تحقیقات میں کام کر رہے ہیں. قادر، ہمارے سامنے تو ورژن ہے PTI کا، رؤف حسن صاحب کا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو زخم آئے ہیں 19 ٹانکے لگے. ایک جو جائے بکوا سے بلیڈ ملا ہے، تو کیا یہی آلہ ہے جو استعمال ہوا ہے ان کو زخمی کرنے کے لیے؟ دیکھیں جو زخمی کرنے والے تھے نا، ان کو جنہوں نے ریئل میں ان کو زخمی کیا ہے، وہ بلیڈ بھی تھا ان کے پاس، چاقو بھی تھا، اور انہوں نے چادر لے رکھی تھی. میں نے آپ کو بتایا نا کہ گرمیوں میں چادر جو گری بھی تھی، تو جب حملہ ہو رہا تھا تو وہ انہوں نے اپنی چادر کو یوں پھیلا لیا تھا ان کے اوپر. اب اس دوران کیا کس چیز سے اور حملہ ہو رہا تھا، کیا ہو رہا تھا، وہ غالباً اس چیز کو چھپانے کے لیے تھا. اور بلیڈ کا اس طرح سے موقع کے اوپر چھوڑ جانا غالباً یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مارا کسی اور چیز سے ہے، کسی تیز دھار آلے سے، اور ساتھ میں چھوڑ کے بلیڈ وہاں پھینک دیا یا کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ جب چادر انہوں نے اس کے اوپر کی تو ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ ایویڈنس چھپانے کے لیے یا کچھ ایسا ہی تھا. ورنہ گرمی میں، اتنی سخت گرمی میں اتنی بھاری چادر لے کے کوئی بھی باہر نہیں پھرتا. تو ابھی تحقیقات ہوں گی تو پتہ چلے گا کس کس چیز سے حملہ ہوا. ویسے وہ جو ان کے سٹیچز آئے ہوئے ہیں وہ ایک خالی بلیڈ سے آپ کٹ، چھوٹا موٹا کٹ تو لگا سکتے ہیں. مطلب جلدی سے آپ نے بلیڈ لگایا تو چھوٹا موٹا کٹ لگ گیا. لیکن ان کا زخم جو ہے وہ کافی زیادہ ہے. مطلب 19 سٹیچز اگر لگے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ ایک بلیڈ سے تو اتنی جلدی نہیں ہو سکتا. یا تو وہ بار بار ریپیٹیڈلی کیا گیا ہے یا پھر کوئی اور استعمال کیا گیا آلہ. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ عبدالقادر، آپ نے ہمیں صورتحال سے آگاہ کیا. وہ پاکستان تحریک انصاف کے، اور یہ دیکھیں کتنے خوش و خرم دکھائی دے رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس جیل سے بچائے. لیکن یہ فیملی کے ساتھ انہوں نے اپنی تصاویر بھی شیئر کی ہیں جس میں پوری فیملی خوش باش دکھائی دے رہی ہے. اچھا، یہ بیسکلی غیر قانونی بھرتی کیس تھا جس میں ان کی درخواست ضمانت منظور ہوئی تھی اور اس میں پھر ان کو رہائی کا حکم دیا گیا. اور جس دوران پرویز الہی صاحب جیل میں رہے، کوٹ لکھپت جیل میں رہے، الیکشن بھی ہوئے. انہوں نے الیکشن میں جیل میں رہتے ہوئے بھی پارٹیسپیٹ کیا. ایک دفعہ ان کے کاغذات نامزدگی منظور نہیں ہوئے، پھر دوسری باری ہوا، پھر ان کی اہلیہ بھی آ گئیں. تو ہم نے پوری فیملی کو اور بہت سارے انسیڈنٹ ہوئے ود ان دا فیملی. بہت کچھ ہوتا رہا. ظہور پیلس میں کچھ ہوتا رہا. پھر چودھری شجاعت کے جو صاحبزادے ہیں وہ کچھ ورژن پیش کرتے رہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پوری ان کو گرفتاری کے لیے اور پھر ان کے گھر پہ جو توڑ پھوڑ کا سلسلہ رہا دروازہ جس طرح سے ٹوٹا، وہ بڑے مناظر تھے. اور اس کے بعد اور ان کے خود صاحبزادے جو ہیں وہ ملک سے باہر ہیں، ان پر بھی کیسز ہیں. لیکن پرویز الہی جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ بڑا حق اور سچ کا جو ساتھ دیا ہے ججز صاحبان نے اپنے کیس کے حوالے سے، وہی کہہ رہے ہیں اور میں ثابت قدم رہا. اور الزام وہ محسن نقوی صاحب کو ساری صورتحال کا مورد الزام ان کو گردانتے. اصل میں چکر یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ چودھری برادران کی اپنی گجرات کے حوالے سے بات کریں اور وہاں پہ چودھریوں کے حوالے سے بات کریں تو یہ ان کا ایک
ان کی آپس میں ایک محبت وہ بڑی جانی جاتی تھی، لیکن اس کے اندر بھی اس فصیل میں بھی ہم نے دیکھا کہ دراڑیں پڑی اور ایسی دراڑیں پڑی کہ پھر وہ آپس میں ہزارائی بھی دیکھنے میں سب نے یہ سوچا کہ آفٹر الیکشن ہو سکتا ہے اور الیکشن کے ٹائم پہ فیملی کے اندر ہی کوئی پیچ اپ ہو جائے، کچھ ایسی صورتحال بن جائے، مگر یہ ہو نہ سکا اور الیکشن بھی گزر گئے۔ تو بہرحال ایسا تو ہوتا ہے۔ اب ذرا بتا دیں کہ یہ جو حکومت ابھی آئے ہوئے، ویسے تو آپ کو جس طرح سے ہم الیکشن کا تذکرہ کر رہے تھے، لیکن ابھی عرصہ کچھ ہی ہوا ہے، لیکن اب حکومت مخالف تحریک کے لیے پی ٹی آئی اور جے یو آئی فے کے درمیان رابطے جاری ہیں اور یہ رابطے جو ہیں بڑے حیران کن تھے۔ ظاہر ہے جے یو آئی فے ایک الگ سیاست رکھتی تھی، پاکستان تحریک انصاف دونوں کا کبھی بنتی نہیں تھی، لیکن بات شروع ہوئی الیکشن میں جو ریزلٹس آئے اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کے جو بیانات آئے، جس سے وہ ہمیں بڑے خائف سے نظر آئے کہ وہ ایک الگ ہی ساری صورتحال پہ ورژن رکھتے ہیں۔ اب پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ مذاکرات چاہتے ہیں، یہ بھی بتایا جا رہا ہے ملاقاتیں اسد کیسر کے خاص طور پر انہیں ٹاسک دیا گیا ہے، اور حکومت تحریک کے لیے جو ہے پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے جو معاملات ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ حکومت نون لیگ کی طرف سے بھی تھوڑا انٹرسٹ شو کیا گیا، پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی انٹرسٹ شو کیا گیا، کیونکہ سب کو یہ لگتا ہے کہ مسائل کا حل بیٹھ کے ڈائیلاگ میں ہے بلا شبہ۔ اور پھر اس کے ساتھ لیکن اس کے لیے کیا ہوگا؟ اب صورتحال ساری کی یہ ہے کہ جب بیٹھیں گے آپس میں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ویسے تو بہت سے لوگ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ بھی چیزیں پھر آگے چل کے کلیئر ہوں گی کہ کس نوعیت کے مذاکرات اور کس طرح سے ہو سکتے ہیں اور کن شرائط پہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایک جو ہے سیکشن وہ یہ کہتا ہے جی کوئی کنڈیشنز نہیں ہوگی، پی ٹی آئی کہتی ہے جی ہم کنڈیشنز کے ساتھ کریں گے، جو ان کی کنڈیشن ایک ہے، ایک تو الیکشن کے حوالے سے، دوسری ان کے اپنے بانی کے حوالے سے جو ان کے اوپر کیسز ہیں۔ طاہر اشرفی صاحب نے کیا فرمایا وہ ذرا سنوا دیتے ہیں۔ اب کی حکومت کسی نے نہیں گرائی، خان صاحب نے خود گرائی ہے۔ اگر خان صاحب عدم اعتماد کے بعد ریزائن نہ کرتے، یا دوبارہ الیکشن ہو جاتے، یا خان صاحب عدم اعتماد کر کے دوبارہ وزیر ہے، اور یہ بات انہیں باجوہ نے بھی کیا آپ اسمبلی سے ریزائن نہ کریں، میں نے انہیں کہا تھا کہ نہیں آپ بیٹھ جائیں، جو آپ کے اندر ہے آپ ان سے ڈسکس کریں، تو انہوں نے کہا نہیں وہ شہباز شریف سے مل چکا ہے، میں نے کہا نہیں غلط بات، لیکن ان کے ارد گرد کچھ لوگ تھے جن کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں تھی، وہ اللہ واسطے ہی الزام تراشی کر رہے، لسٹ دی گئی جنرل باجوہ کہ یہ آپ کے ایم این اے آپ سے ناراض ہیں، ان کو راضی کر لیں، اور وہ کیا کرتے، وہ صرف اس بات پہ ناراض تھے کہ خان صاحب ملاقات نہیں کرتے اور خان صاحب کے ارد گرد لوگ ہم سے بدتمیزی کرتے۔ ہمارے دوست ممالک یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ ہو، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ جو انویسٹر یہاں آئے اسے کوئی پریشانی نہ آئے۔ ایس آئی ایف سی کے قیام کے بعد بہت ساری بیرونی سرمایہ کاری ہے وہ پاکستان کی طرف متوجہ ہے، سعودی، قطری، کویت، امارات، وہ بہت انٹرسٹ لے رہے ہیں پاکستان کے اندر۔ اچھا، اب یہ جو تحریک ہے ظاہر ہے اس کے بارے میں بہت پہلے سے باتیں ہو رہی تھیں کہ ہم اتحاد بنائیں گے، تحریک چلائیں گے، اور عید کے بعد دیکھیے گا بڑا زور پکڑے گی یہ تحریک۔ اس دوران میں ایک اور اسکینڈل ایسا آ گیا جس کی وجہ سے حکومت کے لیے تھوڑے مسائل بھی کھڑے ہوئے، وہ گندم درآمد کرنے کا اسکینڈل ہے، جو اضافی گندم ہے۔ بات بتایا جا رہا ہے کہ جی ضرورت سے زیادہ منگا لی گئی اور مارچ تک منگاتی جائی رہی۔ اب تمام تر ذمہ داری سرکاری افسران پر ڈال دی گئی ہے، جو رپورٹ سامنے آئی ہے، اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم نے نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے 4 افسران کو معطل کرنے کی منظوری بھی دے دی ہے، جبکہ فوڈ سیکیورٹی محمد آصف کے خلاف باضابطہ انکوائری کی منظوری بھی دی۔ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ یہ معاملہ تھا ویسے تو نگراں حکومت کا، لیکن نگراں حکومت کی بات بھی کریں تو اس کے اندر اب دیکھ سکتے ہیں کہ اب کلین چٹ ایک طرح سے جو ذمہ داران ہیں ان کو مل گئی۔ اب وزیر اعظم صاحب نے کارروائی تو کی ہے، اور خاص طور پر یہ جو سابق سیکرٹری ہیں برائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی، اچھا میں بارہا یہ بات کرتا ہوں کہ جو ملک میں اس وقت صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ گندم جیسی چیز اور بہت سی چیزیں جو پہلے سرپلس پیدا ہوتی تھیں اب ہمیں امپورٹ کرنا پڑتی ہیں، تو اب یہ ہمارا معاملہ ہو گیا فوڈ انسیکیورٹی کا، فوڈ اسکارسٹی کا، یہاں پہ یہ ہوا کہ ہم نے منگا لی گندم، اضافی منگوا لی، مارچ تک آتی رہی، نگراں دور میں بھی آتی رہی، موجودہ حکومت کے دور میں بھی آتی رہی، اور پھر اس کے بعد بمپر کراپ ہو گئی۔ اب کسان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو گندم ہے وہ لینے کو حکومت تیار نہیں ہے، وہ گوداموں میں سڑ رہی ہے، ہمارا نقصان ہو رہا ہے، اس کا ازالہ کون کرے گا؟ اب یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ایک ایسے ٹائم پہ اشفاق جب امپورٹ میں بھی پابندی تھی کیونکہ ڈالر کو محفوظ رکھنا تھا، تو آپ نے تو کچھ بھی ایسی لین دین نہیں کرنی تھی جو ڈالر میں ہونی تھی، تو پھر یہ کس کی اجازت سے سارا معاملہ ہوا؟ یہ گتی اب اس طرح سلجھی کہ افسران پہ معاملہ ڈال دیا گیا ہے۔ بس جی، اب بات اوورآل جو صورتحال ہے اس پہ ذرا بات کر لیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں علیہ صبح مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں جاوید لطیف صاحب۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس جاوید لطیف صاحب۔
جاوید لطیف صاحب سے ہم رابطہ کریں گے. تھوڑا سا صبح سویرے جو ہے وہ لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے, لیکن اس پر ابھی ہم بات کریں گے کہ اب حکومت کیا تیار ہے اس چیز کے لیے, کیونکہ جب تحریک چلانے کی جماعتیں باتیں کرتی ہیں تو وہ اس اسکینڈل کو لے آتی ہیں, پھر کسان اگر احتجاج میں شامل ہو جائیں تو بہت کچھ ایک منظرنامہ بن سکتا ہے. آلریڈی جو ہے کسانوں سے یہ وعدے کیے گئے تھے. آپ کو یاد ہے درمیان میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ایک بار پہلے بھی اسلام آباد پہنچے تھے کسان, اور کسانوں کی تحریک, اور آپ کو بھارت میں جو کسانوں کی تحریک تھی وہ بھی یاد ہوگی, وہ بھی کافی انہوں نے ٹف ٹائم دیا تھا گورنمنٹ کو. تو ظاہر ہے کہ کسان کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں, کیونکہ ان کی پریشانی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بھی ان کی بمپر کراپ ہوتی ہے, کوئی بھی مسئلہ ہو, کوئی بھی فصل ہو, اس سے مڈل مین فائدہ اٹھا جاتا ہے, اور وہ بیچارے جو ہیں وہ اپنے جائز حق کے لیے بھی دھکے کھاتے پھرتے ہیں. اس رپورٹ میں یہ بھی ظاہر ہے جاننا ضروری ہے کہ اس سے فائدہ کس کو پہنچا ہے. کسان جو ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ پریشان ہے. معیشت میں زراعت جو ہے پاکستان کی وہ بڑا اہم رول پلے کرتی ہے, تو اگر کسان ہی پریشان بیٹھا ہے تو پھر کیا ہوگا, اور اس کے لیے حکومت نے کیا پلان بنایا ہے کہ جو کسان کہہ رہا ہے جی ہم سے خرید لیں, تو اس کے لیے کیا پلان ہے, کیونکہ اعلانات انسینٹیوائز کرنا چاہیے. بات اصل میں سیدھی سی ہے کہ یہاں پر ہوتا یہ ہے, دنیا بھر میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے انسینٹیوز دینے ہوتے ہیں تاکہ جو آپ کا فی ایکڑ رقبے پر پیداوار ہے وہ بڑھائی جائے, کیونکہ آبادی بڑھتی جا رہی ہے, وسائل کم ہوتے جا رہے ہیں. پھر ایسے چیزوں میں انویسٹ کیا جائے تاکہ کسانوں کو سبسڈائز چیزیں مل سکیں اور وہ آگے پھر فیور ریٹرن کر سکیں. لیکن اب دیکھ لیتے ہیں کہ کیا صورتحال بن سکتے ہیں. بڑا ایک انفارچونیٹ سی صورتحال ہے, لیکن آئی ایم شیور کہ اس پہ کچھ کیا جائے. یہ ساری جو انسرٹنٹی تھی کچھ حد تک موسم کی بھی ہم کہیں گے کہ صورتحال تھی, سیلابی صورتحال تھی, کہا جا رہا تھا فصلوں کو نقصان پہنچا. اب جب ہم موسم کی بات کر رہے ہیں تو ذرا اس ایشو پر آ جاتے ہیں جس کا ہم نے آغاز کیا تھا, اور جس سے آج کل ہر کوئی کہہ رہا ہے ہائے رے گرمی, ہائے رے گرمی. کیوں؟ کیونکہ جب گرمی میں گرمی آتی ہے, یہ میں وہ بات کروں جب بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے, جب گرمی میں گرمی آتی ہے اشفاق اور زیادہ گرمی آتی ہے تو پھر لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے, اور پھر گھر میں لائٹ بھی نہیں ہوتی, تو لوگ بہت اور خاص طور پہ اس وقت تو بچوں کے ایگزام ہو رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتا, میرے بچپن سے میرے اسکول ٹائم سے میں یہ سوال اٹھاتی رہی ہوں کہ اس ٹائم پہ کیوں امتحان لیتے ہیں, ویسے ہی موسم ہمارا امتحان لے رہا ہے, آپ کیوں ہمارا امتحان. اچھا آپ سوچئے کہ آپ پنکھے میں بیٹھے ہوں اور پنکھے میں بیٹھے بیٹھے آپ یہ دیکھ رہے ہوں کہ آپ کے پسینہ جو ہے وہ امڑ کے آ رہا ہو, مطلب کوئی درخت کا ایک پتا تک آپ کو ہلتا ہوا دکھائی نہ دے رہا ہو. اب ملک کے مختلف حصوں میں جو ٹیمپریچر دکھائی دیتا ہے, آپ جو آپ سن رہے ہیں ان کے, جو مجھے لگتا ہے کہ اس کے فیل لائک تو 50 سے بھی اوپر ہے, اندرون سندھ 47 تک, بلکہ آج میں ابھی دیکھ رہا تھا یہاں پر ہمارے پاس ہی ٹکٹ چل رہا ہے 47 جو ہے ہیٹ ویو چل رہی ہے. جیکب آباد کا دیکھ لیجیے 47. اب کراچی میں فیلز لائک الگ ہے اور ہوتا الگ ہے. شام کے وقت میں تھوڑا سا پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ شام کو ہلکی بھلکی ہوا چلنا شروع ہو جاتی ہے, لیکن ذرا سوچئے کہ جن علاقوں میں ہوا بھی نہ چل رہی ہو اور پارا اس قدر ہائی ہو تو ایسے میں لوگ کیا کریں گے, اور پھر یہ بڑا پریشان کچھ صورتحال ہے. ہم اوور آل ویدر کے حوالے سے بات بھی کرتے ہیں کہ ایک تو قیامت خیز گرمی ہے, اور پھر پریشانی جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے کہ لوگ اس سے بے حد متاثر ہوتے ہیں, اور گرمی جو ہے وہ ایسی ہے کہ لوگوں کو یقین کریں کہ 14 طبق ان کے روشن کر دیتی ہے. سوچیں یہ صرف سندھ نہیں, پنجاب میں بھی ہم ایسے ہی صورتحال دیکھ رہے ہیں. گو کہ اپریل کا مہینہ قدرے بہتر رہا پنجاب میں, اور اس سے پہلے پنجاب والے فوگ, اسموگ, ان صورتحال سے نمٹتے رہے, تو وہاں تو یہ بھی چانس نہیں ہے کہ سمندری ہوائیں چل جائیں گی, تو وہاں بھی بڑی بری صورتحال ہے. خاص طور پہ ہم سدن پنجاب کی اگر بات کریں, ملتان کی بات کریں, ڈیرہ غازی خان کی بات کریں, رحیم یار خان کی بات کریں, تو وہاں پر 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک پارا جا رہا ہے, اور جیکب آباد لاڑکانہ میں 47 ڈگری, جیسے کہ اشفاق بھی بتا رہے تھے. تو پھر اس کے بعد ہم کراچی والے کہتے ہیں بہت زیادہ ہم نے شکایت کر دی, باقی لوگوں کا اچھا ویسے ہلکے پھلکے جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ آپ کے گھروں میں جو نقصانات ہوتے ہیں وہ ٹیمپریچرز کی وجہ سے, اگر آپ کا اے سی لگا ہوا ہے کام نہیں کر رہا, پنکھا کام کر رہا ہے تو پتہ نہیں چل رہا, پھر وولٹیج میں فلکچویشنز اپنی ہوتی ہیں, فیڈرز کا ٹرپ ہونا, وائرز کا گرم ہو جانا, یہ اپنے مسائل ہیں. گاڑیوں میں اے سی کا چلنا لیکن پتہ نہ چلنا کہ وہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا, بلکہ اوور آل اس کے بڑے امپیکٹ اس کا جو ہے وہ آپ کے ایکو سسٹم پر بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں بتایا جا رہا ہے کہ جو گلیشیئر سے بنی ہوئی جھیلیں ہیں ان کے بکھرنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ پانی اگر زیادہ مقدار میں آئے گا تو پھر کیا صورتحال ہو سکتی ہے. اچھا محکمہ موسمیات کی جانب سے صدف عبدالجبار اس پر وارننگ بھی جاری کر دی گئی ہے. وارننگ جاری کی گئی ہے, اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کہ پہلے بھی ہم آپ کو بتا رہے تھے 21 میں کل تھا, آج 22 میں ہے, 27 مئی تک گلگت بلتستان اور کے پی میں درجہ حرارت 4 سے 6 ڈگری زائد رہے گا. اب اس سے کیا ہوگا,
جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مزید فلڈز آنے کے بھی خطرات ہیں اگر گلیشیئر پگھلیں گے، اور جبکہ چترال کی بات کر لیں تو برفانی جھیلیں پھٹنے سے یہاں پہ سیلاب بھی آ سکتے ہیں. سو میرے خیال میں اب محکمہ موسمیات نے تو الرٹ جاری کر دیا. اب جن کی ذمہ داری ہے خاص طور پہ ساری چیزوں کو دیکھنا، محکمہ ہے آپ کا NDM میں، اس کے بعد پھر صوبائی سطح پر ہیں، تو وہ کیا اقدامات اٹھائیں گے؟ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ظاہر ہے کہ ان کا کام ویسے تو اصولاً پریونشن اتھارٹی ہونا چاہیے، لیکن کافی حد تک ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کیونکہ یہ کیٹاسٹرافک ہو سکتا ہے. صورتحال ساری یہ ہے کہ یہ بڑی پریشان کن صورتحال ہے. اگر یہ جھیلیں آپ کو پتہ ہے کہ اوور فلو کر جاتی ہیں تو اس کے بھی بڑے نقصانات ہوتے ہیں، کیونکہ ٹیمپریچر بڑھے گا تو گلیشیئر کی برف زیادہ پگھلے گی اور پھر اس کی وجہ سے کافی نقصانات ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. بالکل آمین. اچھا جی، اچھا اب جب گرمی کی بات کر رہے ہیں تو گرمی اپنے ساتھ جہاں پہ بہت ساری لوگوں کے لیے مشکلات لاتی ہے، تو ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں لوگ بیماریوں میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں. گیسٹرو اور خاص طور پہ جو اسٹمک سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں لوگوں کو، اور اس میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. اب ایک ہی دن میں سینکڑوں کی تعداد میں مریض اسپتال آنے لگے. اور میو اسپتال لاہور کی بات کر لیں تو وہاں کے جو سپرنٹینڈنٹ پروفیسر ہیں ڈاکٹر محمد فیصل، وہ یہ بتاتے ہیں کہ گرمی نے مریض دگنا کر دیے ہیں اور گیسٹرو کے مریضوں کا رش ہے، جس کے باعث اسپتالوں پر بوجھ پڑ رہا. جی بوجھ پڑ گیا. اب انہوں نے مشورہ، اس کے علاوہ اوورآل ہم دیکھیں گے، آپ کو تھوڑا سا مشورے بھی دیں گے کہ کیا کرنا چاہیے. حسن حفیظ ہمیں جوائن کریں، مین وائل ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. حسن یہ ذرا بتائیے گا کہ ڈاکٹر فیصل تو یہ فرماتے ہیں کہ مریض دگنے ہو چکے ہیں، آپ نے حال وہاں پر دیکھیے ہاسپٹلز میں، اور کیا وہ کوپ اپ کر پا رہے ہیں یہ جو ایڈڈ پیشنٹس وہاں پر ہاسپٹلز پہنچ رہے ہیں؟ جی گڈ مارننگ اشفاق اور صدف. اور آج کا جو امپورٹنٹ جو ٹاپک ہے وہ کافی سرکولیٹ ہے، اور جس طرح سے آپ نے سوال کیا مختلف ہسپتالوں کی صورتحال جیسے جیسے گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، جو گیسٹرو اور امراض جو معدہ ہیں ان کے مریضوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور گزشتہ سال کی نسبت اس دفعہ جو ہے ان کیسز میں زیادہ اضافہ ہوا ہے. جب ہم دیکھیں تو مختلف ہسپتالوں کی صورتحال، تو میو ہسپتال کے جس طرح آپ نے ذکر کیا ڈاکٹر فیصل کا، ان کا کہنا ہے کہ مریضوں کی تعداد دگنا ہو چکی ہے اس کے، کیونکہ لاہور کا اور پنجاب کا اور پاکستان کا سب سے بڑا ہسپتال میو ہسپتال ہے. اس کے بعد اگر بات کریں جناح ہسپتال کی، جہاں اس وقت میں موجود ہوں، یہاں پر بھی مریضوں کی تعداد بہت تیزی سے اس کا اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ مریض یہاں پر آتے ہیں اور وہ علامات وہی گیسٹرو سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، اور جب ان کا چیک اپ کیا جاتا ہے تو وہی جو ہے انہوں نے بد پرہیزیاں کی ہوتی ہیں. اس شدت میں جو بھی لوگ باہر پھر رہے ہوتے ہیں، جو جہاں پہ مشروبات ملتے ہیں وہاں سے مشروبات پی لیے، جہاں سے کوئی خوراک ملتی ہے وہ کھا لی وداؤٹ اینی چیکنگ کے یہ ہائیجینک ہے یا نہیں ہے. تو ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ ان کی تعداد جو بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہ لوگوں کا اپنا احتیاط کرنا ہے، اپنی ڈائٹ کا اچھا خیال رکھنا ہے، کیونکہ گرمی کی شدت کو دیکھتے ہوئے ہر شخص جو ہے وہ کچھ بھی کھا پی رہا ہے. اچھا سر، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اس وجہ سے کہ اگر ہم ویسے رپورٹ کرتے گرمی کے براہ راست اثرات جو ہوتے ہیں، اگر ان پہ بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہیٹ سٹروک ہو گیا، لوگ گرمی کی شدت سے بے ہوش ہونے لگے. وہ چکر نہیں ہے. چکر یہ ہے کہ گرمی ہے، لوگ کوپ اپ کرنے کے لیے کچھ بھی جس طرح سے آپ نے کہا، تو اس میں پھر یہ کہ دست اسہال، پھر گیسٹرو، اللہ رحم کرے اس سے ہیپیٹائٹس اے بھی پھیلنے کے خدشات ہوتے ہیں، طرح طرح کی بیماریاں. تو ایسے میں کیا پھر لوگوں کو سجیسٹ کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے ایجوکیٹ؟ وقت تو بہت مختصر ہے، گرمی تو چل رہی ہے، کیسے ان کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں پھر؟ جی اشفاق، جس طرح سے گزشتہ سالوں کی نسبت اس دفعہ گرمی کی جو کلائمیٹ چینج ہے وہ زیادہ چینج ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس دفعہ گرمی بہت وقت سے پہلے زیادہ پڑ رہی ہے. اور ہسپتالوں میں اس کو اوور کم کرنے کے لیے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ہیٹ سٹروک یا ہیٹ ویو کے پیش نظر سینٹرز بنا دیے گئے ہیں، کاؤنٹرز بنا دیے گئے ہیں، جو ان کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ جتنے بھی مریض آتے ہیں ان کو چیک کرنے کے بعد ان کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنا خیال کس طرح سے رکھنا ہے اور خود ہی رکھنا ہے، کیونکہ دوائیوں پر انحصار کرنے کے بجائے آپ اپنی خوراک کا خاص خیال رکھیں، وہ مشروبات استعمال کریں جو آپ خود گھر میں بناتے ہوں، اور ہائیجینک خوراک جو ہے وہ دے. تو لاہور کا جناح ہسپتال ہے جہاں پر ایک اسپیشل کاؤنٹر بنایا گیا ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ مشروبات کے جو ٹھنڈے کولر
جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں ٹھنڈے مشروبات کے. وہاں پر ORS بھی جو ہے وہ وہاں پر ڈالا گیا ہے جناح ہسپتال کے ساتھ ساتھ مختلف ہسپتالوں میں. خیر انتظامات تو مکمل کیے گئے ہیں اور لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کیا جا رہا ہے. لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے. آپ یہ سوچیں صدف کہ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ دوہرے مسائل. تھینک یو سو مچ حفیظ فار بینگ ود اس. اور یہ اس معاملے میں ایجوکیٹ کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ یہ سوچیے کہ ہم باہر جاتے ہیں اس وقت پیاس لگ رہی ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں چلو کچھ بھی ہو جائے, آپ کھانے پینے کو تیار ہو جائیں. بیسٹ اویلیبل آپشن جو ہمارے پاس ہے اور سستا بھی اگر ڈرنک ہے تو وہ کہتے ہیں چلو گرمی ہم اس سے بھگائیں اور پیاس کی شدت اتنی ہو سکتی ہے. لیکن یہ جو کولر رکھنے کا ہے یہ رکھنے چاہیے سرکاری طور پہ بھی, اور جگہ جگہ کیمپس ہونے چاہیے. لوگ باقاعدہ طور پہ رکھتے بھی ہیں, بڑے بڑے کولرز ہم نے دیکھے. اور دوسرا آپ لوگوں نے یہ بھی کر لینا ہے بھائی, گھروں میں آپ فریج ہیں آپ کے پاس, پانی کی ایکسٹرا بوتلیں رکھ لیں, چلتے پھرتے جو نظر آئے صدقہ جاریہ آپ کر سکتے ہیں. بالکل. ہمارے ساتھ موجود ہیں موسم کی صورتحال پر اوور آل تجزیہ دینے کے لیے. تجزیہ نہیں دیں گے بلکہ ہمیں صورتحال سے آگاہ بھی کریں گے, تھوڑا سا پیش گوئی بھی کریں گے کہ کس طرح کا موسم رہے گا. سردار سرفراز صاحب, سردار صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان دا مارننگ. کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر جی الحمدللہ. بھائی موسم کا بتائیں, یہ تو ہم نے آپ کی بڑی مسکراتی ہوئی تصویر لگائی ہے لیکن موسم کا جو حال ہے اس میں ہماری مسکراہٹیں جو ہیں وہ سمجھیں کہیں گم ہو گئی ہیں. تو کب تک چلے گا یہ سلسلہ؟ یہ دیکھیں یہ سلسلہ مئی کے اینڈ تک چلے گا, بلکہ جون کے پہلے 4-5 دن تک جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کچھ ایریاز میں, خاص کر جنوبی پنجاب ہو گیا, سندھ ہو گیا, کیونکہ یہاں پر تو بالکل کلاؤڈ لیس اسکائی ہے اور کوئی ایسی سامنے کوئی وہ نہیں ہے, کوئی چانس نہیں ہے کہ کوئی بارش وارش ہو جائے, کوئی ہوائیں اس طرح سے ہوں, بادل آ جائیں تو گرمی کم ہو. ادروائز اس کی شدت اسی طرح بڑھتی رہے گی بلکہ اضافہ ہوگا. 23 سے لے کے 27-28 تک خاص کر جو 4-5 دن ہوں گے اس میں تو پارا جو ہے نا 50 سے اوپر جا سکتا ہے سندھ کے بیشتر علاقوں میں اور جنوبی پنجاب کے شہروں میں 50 سے اوپر. یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ 4 سے 8 ڈگری اوپر رہے گا تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا پاسبل ہے, لیکن یہ تو وہ سیزن بھی ہے کیونکہ ابھی تھوڑے دنوں بعد عید بھی آنی ہے تو بہت ساری جگہ پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جانور بھی آنا شروع ہو گئے ہیں, تو بڑا تو مشکل ہو جائے گا کہ لوگوں کے لیے کوپ اپ کرنا ہے ساری صورتحال میں. لیکن آگے آنے والے دنوں میں کچھ بہتری کے آثار ہیں سردار سرفراز صاحب؟ دیکھیے وہی جون کے پہلے ہفتے میں آپ توقع کر سکتے ہیں نا کچھ نہ کچھ پری مونسون بارشیں اگر آتی ہیں ملک میں, جیسے کہ جو ایسٹرن پٹی ہے ہماری لاہور سے اوپر ان علاقوں میں, تو ہوپ فلی کہ جون کے پہلے جو دن ہوں گے 2-3 جون کو کچھ چانس بن رہا ہے. ہو سکتا ہے اگر کنڈیشنز اسی طرح فیوریبل رہتی ہیں تو پھر ہو سکتا ہے. اور لیکن ادروائز آپ یہ ہے کہ ویسٹرلی ویو ایکچولی وہ اوپر اٹھ جاتی ہے اس سیزن میں نا, بالکل دور وسط ایشیا کی طرف شفٹ ہو جاتی ہے. افغانستان ایران کے راستے پہلے پاکستان میں سے ان کا گزر ہوتا تھا تو ٹیمپریچر بھی کم رہتا تھا اور کچھ آن اینڈ آف بارش ہو جاتی تھی تو اس سے صورتحال بہتر رہتی تھی. لیکن انفارچونیٹلی اگلے ہفتہ 10 دن اسی طرح سے ہیں کہ کوئی چانس نہیں ہے کہیں پر بھی, تو گرمی ہی رہے گی. ٹھیک ہے سردار سرفراز صاحب, تھینک یو سو مچ. لیکن سردار سرفراز صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ موسم جو ہے یہ اپنے تیور مزید ایسے دکھا سکتا ہے جو کہ لوگوں کے لیے بے رحم ہوگا. اب اسلام آباد لیے چلتے ہیں براہ راست وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک اس وقت گفتگو کر رہے ہیں. Offshore blocks for bidding. Some bidding has already, the process has begun. We're trying to attract global players. We're also kind of motivating our own companies to create small consortium or consortia, and not only amongst themselves but also globally, inviting global players to come in. And in order for them to kind of de-risk Pakistan, we are presenting our state-owned organizations and we're saying if you want to de-risk, we are not making it mandatory, but if you want to de-risk, here is a company that you can join hands with. They're all already doing work in Pakistan. They know how Pakistan works. They can support you. We also have a consortium. If you want to work with a consortium of companies, come work with the consortium and de-risk yourself. But if you are a big hitter and you want to do it all by yourself, please feel free. It's not mandatory. We're telling people coming to invest in Pakistan that don't form some kind of JV or alliance with Pakistani companies. We're not going to let them work. So we're telling the world that Pakistan is open for business. وفاق وزیر برائے پیٹرولیم مصدق ملک تقریب سے اسلام آباد میں خطاب کر رہے تھے. اس حوالے سے مزید بھی اپڈیٹس آپ کو ہم دیتے رہیں گے. یہاں پر ہم بریک لے رہے ہیں. جی وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. ہاں جی, تو موسم گرما کے اثرات آنا شروع ہو گئے. یاد آ گیا, پانی پیجئے
اپنے آپ کو اسٹے ہائیڈریٹڈ، پانی کا استعمال جاری رکھیے اور پھر ORS وغیرہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. اچھے ڈرنکس بھی آپ پی سکتے ہیں. نا تیکھی نظروں سے نہ دیکھیں، وہ اور گرمی جو ہے نا ہاں جی اس کو اپنے حواسوں پہ سوار نہ کریں میری طرح. تو اب یہ ہے کہ کیا کرنے جا رہے ہیں ہم؟ چلچلاتی دھوپ، چلچلاتی دھوپ اور تپش. ہم تھوڑا سا اس کو لائٹر سائڈ پہ اسی لے جاتے ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں ویسے ہی گرمی ہے، اگر ہم آپ کو مزید ایسی خبریں بتاتے رہیں گے جی اب پارا اتنا اوپر جائے گا تو آپ تھوڑے پریشان ہو جائیں گے، لیکن اس کا توڑ بھی ہم لے کر آئے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ ہم آپ کو صرف موسم کا حال اور کیا ہو ہے، کتنا درجہ حرارت، کیا کیا جائے، ایسے کون سے مشروب ہیں جو بڑھتا لمحہ بلمحہ بڑھتا درجہ حرارت ہے، اور خاص طور پہ ہماری باڈی سے جب بہت زیادہ سویٹنگ ہوتی ہے تو بہت سارے نمکیات بھی جو ہیں آپ کی باڈی سے نکل جاتے ہیں. تو اس وجہ سے کیا کیا جائے کہ آپ ہائیڈریٹڈ رہیں، آپ کو گرمی کی شدت کم محسوس ہو اور آپ کہتے ہیں نا تھوڑا سا اچھا بھی محسوس کریں، ریفریش محسوس کریں. اور صورتحال وہاں تک نہ پہنچے کہ مطلب ڈرپ میں لگانا پڑے کہ فروٹ جوس آپ نے لگا لیا. اور بچے جو ہے نا ایک وہ بڑا تنگ کرتے ہیں کیونکہ بچوں کے بڑی ٹیسٹ ان کا چاہیے ہوتا ہے مزیدار قسم کا، وہ فریزی ڈرنک کی طرف چلے جاتے ہیں. وہ پھر کہتے ہیں کہ اور پھر اس کے بعد باہر جا کے جس طرح سے ابھی لاہور سے ہمیں حسن حفیظ بتا رہے تھے کہ وہاں پر ایک بڑی پریشانی ہے جو اسکول جانے والے بچے ہیں، کیونکہ کراچی میں ابھی تک یا سندھ میں ابھی تک اسکولوں کی چھٹیاں اس طرح سے نہیں ہوئی ہیں، تو بچے ابھی بھی جا رہے ہیں اسکول، اور وہاں پر آپ جتنا مرضی کنٹرول کرنا چاہیں آپ کس حد تک کر سکتے ہیں، یا تو پھر انہیں پیسے دینا بند کر رہے ہیں یا پھر گھر سے انہیں ڈرنکس جو ہے ان کی واٹر بوٹلز میں ڈال کے بھیجیں. اگر آپ پھل دیں، تربوز تو کھاتے نہیں ہیں، تربوز اتنی دیر جا کے پھر خراب بھی تو ہو جائے گا کاٹ کے. اچھا تو کیا صحت افزا ڈرنکس کیا ہو سکتی ہیں، کس طریقے سے یہ موسمی پھلوں کا استعمال جا سکتے ہیں؟ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں شیف سمرین جنید. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس سمرین. موسٹ ویلکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں صدف؟ میں ٹھیک ہوں مجھے کوئی آپ نہیں، میں آپ کی طرف بھی آ رہی تھی، وہاں سے پہلے سلام آیا تو میں نے کہا پہلے ان کو جواب دو پھر آپ بتائیے اشفاق کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. دیکھیں ویسے تو ہم کھانے پینے سے متعلق آپ سے کھانے سے متعلق زیادہ تر معلومات لیتے ہیں اور آپ سے پوچھتے رہتے ہیں. یہ جو شدید گرمی ہے اس نے آپ یقیناً آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سب کو ہی متاثر کیا، اور السو بھی بڑی شدید گرمی ہو رہی ہوتی ہے، اور ایسے میں سب لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیسے ایسے مشروبات ہیں جن کا استعمال کر سکتے ہیں خاص طور پر فروٹس سے جو ہمیں تھوڑا سا تازگی بھی دیں اور ہماری صحت کے لیے نقصان دہ بھی نہ ہو. اور ایک چیز میں مینشن کر دوں، صبح سویرے ہم لوگ بڑے تازہ اور ریفریش لگ رہے ہوتے ہیں، جب میلٹ ہونا شروع ہوتا ہے میک اپ، بالوں میں سیبا مارنا شروع ہوتا ہے تو پھر صورتحال ماشاءاللہ لوکنگ سو فریش. تھینک یو سو مچ. سارا کریڈٹ اے سی کو جاتا ہے اس کا، اے سی کو اور پلس کے کلر کو بھی جاتا ہے. آپ کوشش کریں کہ گرمی میں لائٹ کلرز پہنیں تو یو فیل گڈ، اور کپڑا ایسا ہی کریں جیسے میں اور صدف ابھی بات کر رہے تھے، کپڑا ایسا ہو جس میں سے ہوا پاس ہوتی ہو. پلیز ایوائڈ جارجرٹس اینڈ سلک، یہ چیزیں نہ استعمال کریں. ہلکے لان کے اور وائل کے اس طرح کے کپڑے پہنیں اور زیادہ جیولری اور بہت زیادہ میک اپ نہ کریں تاکہ آپ کا دن بہت اچھا گزرے. اوکے اب آ جائیں جی، یہ تو آپ نے کپڑوں سے متعلق ہمیں بڑی مفید معلومات دیں. اب یہ بتا دیجئے کہ کیا ایسے مشروبات ہیں جو تیار کیے جا سکتے ہیں جو آسانی سے ہوں، یہ نہ ہو کہ اس میں گھنٹوں گھنٹے لگ جائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کا بڑا کنسرن ہوتا ہے کہ جی ویسے تو فریزی ڈرنکس پی لیں گے لیکن جب پھلوں کے جوس میں آتا ہے تو پھر اس میں کہتے ہیں کہ چینی زیادہ نہ ہو، ٹیسٹ اچھا ہو، کیا کریں؟ بالکل ٹھیک ہے. میں بہت ساری چیزیں لے کر آئی ہوں آج آپ لوگوں کے لیے کہ سب چیزوں کا حل ہے ہمارے پاس. جو ویٹ واچرز ہیں ان کے لیے بھی، بچے ہیں ان کے لیے بھی، بڑے ہیں ان کے لیے بھی، فزی جو ڈرنک لائک کرتے ہیں ان کے لیے بھی. پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں ہم سب سے پہلے جو ویٹ واچرز ہیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ اٹس ان ٹرینڈ اور ان کو ہائیڈریٹڈ بھی رہنا ہے سب. اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، تخم ملنگا جو ہے وہ اپنے گھر میں لازمی رکھیے. اس کو آپ 10 منٹ کے اندر جو ہے نا وہ بڑے آرام سے پھول جاتا ہے، آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. 1 ٹیبل اسپون تخم ملنگا لے کے بھگو لیجیے. ایک چھوٹا سا پیس آپ ادرک لے لیجیے، تقریباً اتنا بڑا. اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، گریٹ کرنا ہے یعنی کدوکش کرنا. اس کو ہاتھ سے دبائیں گے تو اس میں سے 1 ٹیبل اسپون کے قریب ادرک کا جوس نکل آئے گا. یہ 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز ہے آپ کی لیمن. وہ آپ نے لے لینا ہے، اس کو پانی میں مکس کر کے یہ پئیں. ادرک جو ہے آپ کو انفلیمیشن سے اینٹی انفلیمیٹری ہوتا ہے، تو آپ کو جو ڈائجیشن میں پرابلم ہوتی ہے یا برننگ ہوتی ہے، سینہ جل رہا ہوتا ہے، جلن ہوتی ہے، اس میں بچائے گا. پلس تخم ملنگا آپ کو ٹھنڈا رکھے گا. اور لیمن میں ہوتا ہے سٹرک ایسڈ، آپ کو پتہ ہے وائٹامن سی ہے. تو یہ تمام چیزوں کا کامبو آپ کو فریش رکھے گا. تو یہ تو ہو گئے جی ڈائٹ کانشیس لوگوں کے لیے. اب ہم آ جاتے ہیں فروٹس. مارکیٹ میں یہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے کہ گرمی میں بے تحاشا فروٹس آتے ہیں، آپ ان کو یوٹیلائز کریں. سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں فالسے کی، جس کے بے انتہا فوائد ہیں.
اس کی اتنی زبردست سی آپ کو ٹپ اور ٹرکس بتاؤں گی کہ بچے بوڑھے پہلے سب ایک کے چیز لیے. بتا دیں اس سے پہلے کہ جوس کی طرف جائیں پلیز. یہ جو فالسا ہے اس کے بیج کا کیا کرنا چاہیے, مطلب بیج اس کا کھا سکتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں کھا سکتے ہیں لیکن وہی والی بات ہے, اٹ ڈپینڈز آن یور ٹیسٹ برڈس, آپ کو اس کا فلیور پسند ہے یا نہیں. پھر سب سے بڑی بات آپ کے منہ میں دانت ہیں کہ نہیں کہ آپ اس کو چیو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس کا جو ہے کنزپشن آپ کو کیسا لگ رہا ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کو کرنچی چیز پسند ہوتی ہے تو وہ کھا سکتے ہیں, اٹس ناٹ ہارمفل فار ہیلتھ. ادروائز یہ کہ اگر نہیں پسند ہے تو ہم اس کو اسٹرین کریں گے. آپ نے فالسا لینا, اچھی طرح دھو کر آپ نے اپنے بلینڈر میں ڈالا فالسا, تھوڑا سا اس کے اندر آپ نے پانی ڈالا, لائک اگر آپ کے پاس آدھا کلو فالسا ہے تو اس میں تقریباً 2 کپ آپ نے پانی ایڈ کرنا ہے. پانی ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس میں حسب ذائقہ چینی ڈالنی ہے, تقریباً یہ سمجھ لیجیے 4 ٹیبل اسپون تو جائے گی, 1 پاؤ میں 2 ٹیبل اسپون جاتی ہے. اس کے ساتھ آپ نے تھوڑا سا تقریباً آدھا ٹی اسپون کالا نمک, آدھا ٹی اسپون ریگولر سالٹ بلینڈ کر لیجئے. بلینڈ کر کے اس کو اچھے سے چھان لیں. اب آپ آ جائیں اس کی ویریشنز پہ. آپ کیا کریں, کلفی کے یا آئس لالیز کے مولڈز ملتے ہیں مارکیٹ میں, رائٹ, اس میں ڈالیں, ہے نا, اس میں ڈالیں اور آپ اس کو فریز کر لیجئے. تو یہ آپ کی فالسا کلفی تیار ہے. اور یہ ہم کتنے دن رکھ سکتے ہیں؟ یہ بڑے آرام سے آپ 2 سے 3 مہینے رکھ سکتے ہیں, کیونکہ جب آپ کسی چیز کو فریز کر لیتے ہیں نا تو اس کا جو نیوٹریٹو ویلیو ہوتی ہے, غذائیت ہوتی ہے, وہ پرزرو ہو جاتی ہے. تو آپ رکھ سکتے ہیں. یہ آئس لالی بن گئی. اب آپ کو اس کا اگر جوس فارم میں کرنا ہے تو آپ چھوٹے چھوٹے بارز بنا کر آپ اس کو رکھ سکتے ہیں, کیونکہ ایک ہی بار میں آپ لوگ اگر 1 سے 2 کلو فالسے کا بنا کے رکھ لیتے ہیں تو فریزر سے نکالیں اور کنزیوم کریں. اب ہمیں چاہیے ٹھنڈا بھی چاہیے, اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ٹیسٹ ہے وہ خراب نہ ہو. تو آپ اس کو جب ڈی فروسٹ کرتے ہیں سم ٹائمز وہ کم ہو جاتا ہے اس کا ٹیمپریچر اور وہ گرم ہو جاتا ہے, تو اسی کے کیوبز بنا کے رکھ لیجئے. اور یس آئس کیوبز لے لیں جی پلیز. اینڈ واٹ اباؤٹ تربوز, تربوز کے ہم کس طرح استعمال کریں؟ بالکل تربوز کا بہت اچھا استعمال ہو سکتا ہے. تربوز کے لیے بھی آپ یہی کریں گے کہ آپ کو بڑا اچھا سا موہیتو بتاتی ہوں, جیسے کاکٹیلز اور ماکٹیلز بنتے ہیں ہمارے, اس میں ہم نے یہ کرنا ہے, تربوز لینا ہے, اس کو آپ ڈی سیڈ کر لیجئے اگر کر سکتے ہیں, یعنی بیج نکال لیں. اگر نہیں نکال سکتے کوئی پرابلم نہیں ہے, جوسر میں ڈالیے تربوز, اس کے ساتھ ڈالیں تھوڑے سے تقریباً 6 سے 8 آپ نے ڈالنا ہے پودینے کے پتے, چھوٹا سا پیس ادرک کا, کیونکہ وہ اور تربوز ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. نمک ڈالیں تھوڑا سا, ایک سمجھ لیں 1 چٹکی آپ نے کالا نمک ڈالا, ½ ٹی اسپون آپ نے جو ہے نارمل سالٹ ڈالا, 1 ٹیبل اسپون شوگر, آپ نے اس کو بلینڈ کیا, چھانا. چھاننے کے بعد آپ اس کے بھی اسی طرح کیوبس بنائیں, کلفی بنائیں, اور جب آپ اس کو فریز کر رہے ہیں تو کیوبس چھوٹے چھوٹے کر لیں تربوز کے. اچھا مجھے یہ سمجھائیے, میں بیسکلی آئی ہیو اے کوسچن. ایک تو یہ ہے کہ میں آپ کو واپس فالسے پہ ذرا لے کے جاؤں گا. پلیز. فالسے میں ترشی ہے تو چلیں ٹھیک ہے, یہ اپنی جگہ کہ آپ نے اس میں سالٹ ایڈ کر دیا, لیکن اگر اس کا آپ نے کہا کہ اس کو چھان لیا جائے تو اس کا پلپ رہ جاتا ہے. نارملی ہم جوسز کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جوس کا جو پلپ ہونا چاہیے وہ ضروری استعمال, اس کو کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں؟ اچھا, اس میں پلپ نہیں رہے گا, اس کے لیے آپ نے جو اسٹرینر ہے یعنی جو چھنی ہے وہ آپ نے بڑی عقل مندی سے لینی ہے. آپ آٹا چھاننے والی چھنی یوز نہ کریں, بلکہ مارکیٹ میں تھوڑی موٹی والی جو چھنی ہے اسٹرینر, ایگزیکٹلی جو ایون جو پٹھان یوز کرتے ہیں بڑی والی نا چائے چھاننے کے لیے, وہ بڑی والی چھنی لیں تو اس میں سے پلپ آرام سے آ جاتا ہے, چھن جاتا ہے, اوپر صرف سیڈز رہ جاتے ہیں. تھوڑی محنت ہوتی ہے, اس کو اس طرح کر کے اوپر سے آپ کو پریس کرنا پڑے گا اسپون سے, پلس جب تھوڑا اوپر اور پلپ رہ جاتا ہے تو تھوڑا سا پانی آپ اور ایڈ کر کے اور اس کو جو ہے ڈیزالو کر سکتے ہیں. تربوز تو آلریڈی سمجھے کہ ہاف جوس ہی ہوتا ہے, واٹر کنٹینٹ اس میں 90% ہوتا ہے, بالکل ایسے. اس میں نمک کیوں؟ اس میں نمک ہم اس لیے ڈال رہے ہیں کہ تھوڑا سا فلیور انہینس ہو جاتا ہے. اٹس کمپلیٹلی آپشنل, ایک اچھا سا, کیونکہ دیکھیں نا ہم پاکستانی ہیں, ہمیں ٹیسٹ برڈز بھی تو سیٹسفائی کرنے ہیں نا, تو اس میں پلس یہ کہ ہم اس میں پودینہ اور ادرک جو ڈال رہے ہیں نا اس کے ساتھ بلیک جو سالٹ ہے ہمارا کالا نمک, وہ بڑا اچھا. یہ میں نے چیزیں نوٹ کی ہیں کہ تھینک یو سو مچ سمرین فار کمنگ ہیئر, آپ نے بڑے مفید مشورے دیے. صدف, میں نے یہ دیکھا ہے گنے کا جوس جو بنتا ہے وہ جگہ جگہ ملتا ہے, اس کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ ادرک بھی ڈالی جا رہی ہوتی ہے اور لیمو کا اضافہ بھی کیا جاتا ہے, اس سے اس کا ٹیسٹ بڑا انہینس ہو جاتا ہے. ایون پودینہ بھی بڑا ہی فائدہ مند ہوتا ہے گرمی میں. اور جب ہم بات کر رہے ہیں فالسوں کی اور اس طرح کے جوسز کی, جو گرمی, پاکستانی کرکٹر ہے اعظم خان, سب کو پتا ہے, بڑے فیمس ہیں. پھر ہمارے کپتان ہیں بابر اعظم, دونوں کے نام بھی بڑے ملتے جلتے ہیں. تو ان کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہوئی بھی ہے, آپس میں ڈالر پر ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. دیکھیں ڈالر کا مذاق اچھا نہیں ہے, ڈالر اس وقت زیادہ ہمیں دے دیں لیکن مذاق نہ کریں. تو یہ ڈالر سے پسینے سا, او مائی گاڈ, سناتے ہیں ذرا, سن لیں پہلے دیکھ لیتے ہیں. صحیح آپ کہہ رہے تھے ڈالر زیادہ ہے تو ہمیں دے دیں. اچھا, میں یہی عرض کر رہا تھا, بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ یہ ایک طرح سے پرینک کر رہے تھے, ایک مذاق کر رہے تھے,
ہوتا عموماً یہی ہے کہ جو لوگ ظاہر ہے کہ نو دولتیے ہوتے ہیں یا خاص طور پر نئے نئے وہاں پر کام کرنا شروع ہوتے ہیں اور پیسے ان کے پاس اگر زیادہ آ جاتے ہیں تو وہ بعض اوقات اس طرح سے دکھاوا کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. تو میرے خیال میں اس طرز کا مذاق کرنے کی کوشش کی گئی. کا جو پیپر ہے وہ ایسا ہوگا کہ وہ سویٹ جو ہے شو کرنے کے لیے کہ جی ہم بڑے پیسے والے ہیں. ابا کسے کہہ رہے تھے؟ ہاں تو بہرحال ابا ہاں یہ بہرحال شاید ہاشمی صاحب ہمیں نمائندہ خصوصی برائے کھیل ہمیں جوائن کر. تو پہلے میچ سے متعلق تو ان سے ذرا بات کریں گے, لیکن میچ چونکہ 10:30 بجے ہے تو اس پر بعد میں جائیں گے. پہلے ذرا یہ شاہد بھائی ذرا سمجھانے کی ہمیں کوشش کیجیے گا کہ یہ جو مزاح تھا اس کے اوپر خاصا سوشل میڈیا پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ تنقید بھی کی جاتی ہے مختلف چیزوں پہ کہ دیکھیں جی کرنسی کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں اور وہ بھی امریکی کرنسی کے ساتھ. تو کیا یہ ہو کیا رہا تھا بیسکلی؟ اعظم خان ایک سویٹ سا لڑکا ہے, ایک کیوٹ سا لڑکا ہے اور ہمارا تو بھتیجا ہے اس لیے کہ معین خان ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں. تو اس نے ایک مذاق میں ایک حرکت کی ہے, اس کو مذاق لیں جوک لیں ایک ینگسٹر کی پرینک سمجھیں تو اس کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. ہاں ٹھیک ہے ڈالر سے ایسے نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ ہمارے یہاں ڈالر ایک 200-250 پلس میں چل رہا ہے اور ہم یہ نہیں کہہ رہے ڈالر سے نہ کریں شاہد صاحب, ہم کہہ رہے ہیں ڈالر زیادہ ہیں. میں کہہ رہا ہوں زیادہ مجھے بھجوا دیں. ہاں یہ بات بھی ہے کہ اگر زیادہ ہے اعظم خان کے پاس تو یقیناً, لیکن ٹھیک ہے چلے ایک مستی کا شغل ہے. اور ابھی آپ چائے اور کافی کی بات کر رہے تھے تو گرمی میں جتنی گرم چیز پیئیں گے آپ کو زیادہ سیٹسفیکشن ملے گی. گرمی کو کاٹتی ہے, گرمی کو لوہا لوہے کو کاٹتا ہے تو یہی ہو سکتا ہے. میں نے سنا ہے تاثیر بڑی ٹھنڈی ہوتی ہے. اب ذرا میچ پر آ جاتے ہیں. 75% بارش کا امکان ہے شاہد صاحب, پھر تو میچ نہیں ہونا. ہاں لیڈز میں بہت بارش ہوتی ہے, اسی لیے یہاں پہ آج تک اتنے T20 نہیں ہوئے. صرف ایک ہی T20 انٹرنیشنل ہوا ہے 2021 میں پاکستان اور انگلینڈ کا. یہاں پہ ٹیسٹ میچز میں بھی بڑی بارش ہوتی ہے, ٹیسٹ میچز میں بھی کئی دن ضائع ہو جاتے ہیں. لیکن چونکہ یہاں کی پچ فاسٹ بولرز کے لیے سوئنگ بالنگ کے لیے مددگار, اس لیے ریزلٹس بھی آ جاتے ہیں یہاں پہ. تو اگر 10-12 اوور کا بھی میچ ہو جائے, چونکہ یہاں کے قریب میں پاکستانی بہت رہتے ہیں. بریڈ فورڈ تو پاکستانی کہلاتا ہے پورا. بریڈ فورڈ یہاں سے آدھے گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے, تو بہت سارے لوگ پاکستانی اس میچ کو دیکھنے کے لیے آئیں گے اور بہت سارے لوگ ٹیلی ویژن پر بھی دیکھیں گے ہم جیسے لوگ. تو ہونا چاہیے میچ, چاہے 10-12 اوور کا ہو, اگر 20 کا ہو تو بہت ہی مزہ ہے, اس لیے کہ 2 ایسی ٹیمیں, بڑی ٹیمیں جنہوں نے پچھلے ورلڈ کپ کا فائنل کھیلا. یہ بلا شبہ یہ بات تو ہے, لیکن واٹ آر دا چانسز ہماری پرفارمنس کو ایک مد نظر رکھتے ہوئے, ذہن میں رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں پھر جوفرا آرچر از بیک آفٹر 4 ایئرز یہاں پر کھیلیں گے اور ورسز پاکستان, کیا امکانات آپ کو دکھائی دے رہے ہیں؟ کیونکہ ہم کمبینیشن بھی ٹرائی کر رہے ہیں, کافی کنسرن بھی ہیں جو ٹیم کی پرفارمنس رہی اسپیشلی اگینسٹ آئرلینڈ. اشفاق میں بھول گیا آپ کو ویلکم کرنا, ویلکم بیک. حارث رؤف کی واپسی آج ہونے والی ہے, اسی عرصے میں آپ کی بھی واپسی ہو رہی ہے. تقریباً ایک ہی پیریڈ رہا ہے, تو آپ حارث رؤف ہیں ہمارے پروگرام پہ. پاکستان کی ٹیم کا سلسلہ جاری ہے, انجمن ستائش باہمی پاکستان کی ٹیم تھوڑا ٹائم لیتی ہے سٹارٹ ہونے میں. وہ بس ہے جو دھکا سٹارٹ ہے, ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں, تو سٹارٹ ہو چکی ہے, ردم میں آ گئی ہے, بالنگ بھی ردم میں آ گئی ہے. اور انگلینڈ کے خلاف مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان اچھی کارکردگی دکھائے گا. اگر آج کا میچ نہیں ہوا تو پھر سیریز ظاہر ہے کوئی بھی جیتے گا, اور اگر آج کا میچ ہو گیا تو 4 میچ ہیں, اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان یہ سیریز 2-2 کرے گی. کانفیڈنس لیول اچھا ہے پاکستان کا. بابر جس طرح بول رہے ہیں, جس طرح بات کر رہے ہیں, پاکستان کی بالنگ نے دوسرے T20 انٹرنیشنل آئرلینڈ کے خلاف کے بعد تیسرے میں بڑی اچھی بالنگ کی. شاہین نے 4 وکٹیں لی, بڑا اکنامیکل اسپیل کیا. تو جتنے میچز کھیل کے ورلڈ کپ میں جائیں گے کانفیڈنس میں یقیناً اضافہ ہے. تو شاہد صاحب, ہم جب آئرلینڈ سے بھی ٹیم کھیل رہی تھی تب بھی یہ تھا کہ بابر نے بھی اندیا دے دیا تھا اپنی پریس کانفرنس میں کہ کم و بیش ہمارا اسکواڈ جو ہے T20 کے لیے یہی ہوگا. سو کب تک ٹیم اناؤنس جو ہے پوری طریقے سے ہوگی اور ہمارے سامنے پورا ایک منظر آ جائے گا کہ جی یہ ہماری ورلڈ کپ کی ٹیم ہے؟ دیکھیں کل امید ہے کہ پاکستان آج کا میچ اگر اللہ کرے ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے, ورنہ 25 تاریخ تک کا ٹائم ہے. آپ ICC کو ایک ای میل ڈال دیں کہ 25 کو بھی ہمارا میچ ہے, تو ہم 25 کا میچ, اگر آج کا میچ بارش کی نظر ہوتا ہے تو ہم 25 کے بعد آپ کو 26 تاریخ کو دے دیں گے. ایسا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہوتا کہ آپ 25 کو اگر ہے تو 25 کو ہی کر دیں. 1-2 دن آپ کو لیو مل جاتا ہے ICC سے. تو امید یہی ہے کہ پاکستان جمعرات کو کر دے. ون لاسٹ تھنگ,
جو اسکواڈ آپ نے دیکھا ہمارا آن پیپر آپ کو پتا ہے عامر کی بھی واپسی ہوئی تھی, شاہین شاہ آفریدی بھی تھے, اس کے باوجود رن بہت پڑ رہے تھے, یعنی کہ 180 آڈ رن پڑنا اور آئرلینڈ کی ٹیم کی جانب سے اتنی مار کٹائی کرنا یہ تھوڑا سا ایک اچنبے کی بات ہے, کنسیڈرنگ کہ جو ہمارا پیس اٹیک یا ہمارا اوور آل بالنگ اٹیک آن پیپر بڑی اسٹرانگ ٹیم تھی. انگلینڈ کے خلاف کیا چیز ڈفرینٹ ہونی چاہیے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں انگلینڈ کے خلاف ہمیں ایک تو اسپنر کھلانا چاہیے. ہم نے آئرلینڈ کے خلاف نہ جانے کیوں ابرار کو نہیں کھلایا. شاداب ایک میچ میں پٹے, ان کا کانفیڈنس ظاہر ہے لو ہوگا, ان کو بھی چانس ملنا چاہیے اس لیے کہ وہ ایک آل راؤنڈر ہیں. تو ابرار کو انگلینڈ کے جتنے بھی بیٹسمین ہیں وہ فاسٹ بالنگ تو اپنے کارٹ میں سے نکلتے ہیں اور پہلا فاسٹ بالر ہی کھیلتے ہیں, اسپنرز کو اتنا زیادہ نہیں کھیلتے. انگلینڈ کی کاؤنٹی کرکٹ میں صرف 22% بالنگ اسپنرز کراتے ہیں, باقی تقریباً 78% فاسٹ بالرز ہوتے ہیں. تو فاسٹ بالر سے زیادہ ہمیں اسپنرز پہ ریلائی کرنا چاہیے اور ابرار کو ضرور چانس دینا چاہیے. دیکھیں پاکستان کی ٹیم کس طرح اسپیئر کرتی ہے, اس لیے کہ اب T20 میں کوئی بھی ٹیم کسی بھی ٹیم کو ہرا سکتی ہے. کل رات کو یو ایس اے نے بنگلہ دیش کو ہرا دیا, 153 کیے تھے, بنگلہ دیش نے 156 کر لیے. اور یو ایس اے کی بھی ٹیم بڑی خطرناک ٹیم ہے جس میں انڈیا کے انڈر 19 ٹیم کے پلیئر ہیں اور پاکستان کے بھی 3-4 پلیئر ہیں. یو ایس اے کی ٹیم سے بھی ڈرے ہم, پھر کینیڈا سے بھی ہمارا میچ ہے تو ہم کس سے یو ایس اے سے تو ہم FATF کے معاملے پہ بھی ڈر سکتے ہیں بڑا. وہ تو آج کل کی تو کرکٹ ایسی ہے کہ کسی بھی ٹیم کو آپ لائٹلی نہیں لے سکتے. اچھا شاہد بھائی ایک اور چیز ہے نا, لیکن یہ پہلا میچ ہوگا, پہلا ایونٹ ہوگا جہاں پر یو ایس اے کم از کم پاکستان سے یہ ڈیمانڈ نہیں کرے گا کہ ڈو مور, وہ کہیں گے ڈو لیس اگینسٹ آر ٹیم. اگر ایسے بالکل ایسے ہی ہے, بلکہ ہمیں IMF سے بھی نہیں ڈرائیں گے. یہ جو پچز کا ایشو ہے کہ بڑا کنسرن ہے سب, بیکاز فرسٹ ٹائم ایسے ہونے جا رہا ہے کہ وہاں پہ اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے امریکہ میں. ویسٹ انڈیز کی پچز سے تو سب واقف ہوں گے, تو کچھ اس حوالے سے کیا ہے, کس طرح کی ہوگی, کیونکہ ابھی ہم آئرلینڈ سے کھیل رہے ہیں, پھر انگلینڈ سے کھیل رہے ہیں, کنڈیشنز یہاں کی ڈفرینٹ ہیں, وہاں کی ڈفرینٹ ہوں گی؟ بالکل ڈفرینٹ ہوگی اور وہاں پر پاکستان کو زیادہ سوٹ کریں گی, اس لیے کہ سلو پچز ہوتی ہیں یو ایس اے میں. کل بھی پچ ایسی دیکھنے کو مل رہی تھی, لیکن اب انٹرنیشنلی بھی یہ مان لیا گیا ہے کہ یہ ایک بیٹرز کا گیم ہے. ابھی کوہلی نے بڑا سخت اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ بالرز کو کہیں نظر ہی نہیں آتے, بیچارے بڑے مظلوم ہو گئے. تو اوور آل پچز جو ہیں وہ بیٹنگ کو سازگار ہوں گی, تھوڑا بہت اسپن زیادہ ہوگا بجائے فاسٹ بالنگ. ایسے ہی ہے, بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ شاہد ہاشمی صاحب, نمائندہ خصوصی برائے کھیل ہمارے ساتھ موجود تھے, جن میں سے 350 کباڑی چوری کے سامان کے کاروبار میں ملوث ہیں. اب کیا ہو رہا ہے, ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے باقاعدہ ٹیمیں تشکیل دے دی گئی. بالکل جی. تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسٹوڈیوز میں SSP ABLC CIA عارف اسلم راؤ صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور اس کے ساتھ ساتھ نذیر شاہ صاحب جرائم کی دنیا پر بڑی نظر رکھتے ہیں گہرے, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. شاہ جی سب سے پہلے آپ سے اسٹارٹ کر لیتے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اوقات بھی نہیں ہوتے لیکن یہ کاروبار کباڑیوں کا چل رہا ہوتا ہے. نماز کے اوقات میں باقی سب کاروبار بند ہو جاتے ہیں لیکن اس وقت بھی یہ کاروبار چل رہا ہوتا ہے, یعنی کہ خاصا منفعت بخش کاروبار ہے. بالکل دیکھیں, جو کباڑیے کا کام جس کو تھوڑا اچھے ورڈ میں اب اسکریپ کا کاروبار کہتے ہیں, تو یہ جب آپ رات کو سو رہے ہوتے ہیں ساری رات یہ کام چلتا ہے اور صبح فجر تک یہ اس کو جو ہے نا وائنڈ اپ کر دیا جاتا ہے. یہ وہ کام ہوتا ہے جب بھی کوئی کام اندھیرے میں ہوتا ہے نا تو سمجھو اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی چوری یا اس طرح کا عنصر شامل ہوتا ہے. تو جو اسکریپ کے بارے میں جو ایک مشاہدہ جب سامنے آیا کراچی میں, جب کوئی جرائم ہوتا ہے تو ہم جب یہ رپورٹ کرتے ہیں نا کہ 25,000 وارداتیں رپورٹ ہوئی, 20,000 وارداتیں رپورٹ ہوئی, تو اس کے اندر کم سے کم 18,000 وارداتیں وہ ہوتی ہیں یا 15,000 جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ چوری کی موٹر سائیکل یا چھینی ہوئی موٹر سائیکل. اور اس میں چھینی ہوئی بھی جو ہوتی ہیں وہ 2,000 ہوتی ہیں, تو 14,000 چوری شدہ ہوتی ہیں. تو جب مشاہدہ کیا گیا تو پھر یہ بات سامنے آئی کہ یہ تمام جو موٹر سائیکلیں ان کا ڈسپوزل کچھ کا بلوچستان, کچھ کا سندھ اور مختلف جگہوں پہ ہوتا ہے, اور اس کا ایک جو بڑا پورشن ہے اس کا کراچی میں ڈسپوز آف کیا جاتا ہے. وہ کیسے کیا جاتا ہے, تو انتہائی حیرت انگیز انکشافات سامنے آئے جب IG سندھ کی جانب سے ایک ڈائریکشن دی گئی کہ اسکریپ کے جو خلاف یہ کارروائی کی جائے, ان پر نظر رکھی جائے. تو نہ صرف کراچی بلکہ حیدرآباد اور دیگر اضلاع میں بھی بہت بڑا جو ہے انکشاف ہوا کہ جو موٹر سائیکل کے پارٹس ہوتے ہیں وہ تو کھل کر بک جاتے ہیں, وہ آپ کو مارکیٹس میں ملتے ہیں, لیکن اس کا جو انجن چیسس جو پھر آپ ظاہر سی بات ہے جس پر انجن نمبر پنچ ہے چیسس, تو وہ آپ اس طرح اس کو فروغ نہیں کر سکتے. اس کو پریسنگ مشین کے ذریعے باقاعدہ پریس کر کے جو آئرن اور اسٹیل کے جو فیکٹریز ہیں بڑی جو ہمارے یہاں کام کر رہی ہیں, اربوں روپے کے کروڑوں کا کام کرتے ہیں, ان کو فروغ کیا جاتا ہے, ریسائکلنگ ہو رہی ہے, اور اس سے پھر وہ سریا بنتا ہے. آپ کے گھروں میں جو SS کے پائپ لگتے ہیں, یہ تمام چیزیں
تو اب کسی نہ کسی انجن کا بھی اس میں بڑا ہاتھ ہو سکتا ہے. بالکل مطلب لاکھوں کروڑوں کی چیزیں جو ہے وہ کروڑوں کا کاروبار دیکھیں چل رہا ہزاروں میں. جی. اور آپ کراچی میں آپ کسی بھی آپ زون میں دیکھ لیں تو آپ کے جتنے بھی ایسٹ ویسٹ ساؤتھ سینٹرل کورنگی تمام جگہوں پر یہ ہزاروں کی تعداد سے کباڑی کام کر رہے ہیں. اور ابتدائی طور پر جن کباڑیوں پر ہاتھ ڈالا گیا تو پھر جب ان کی گرفتاریاں ہوئی تو حیرت انگیز طور پر جو ہے نا پھر اس میں جو کراچی حیدرآباد ان تمام جگہوں پر جو ہے نا گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں اور کرائم کا گراف بھی جو ہے اس کے اندر بھی تبدیلی آنا شروع ہوئی ہے. اچھا ویسے یہ سرپرائزنگ تو نہیں ہے عارف صاحب؟ یہ ظاہر ہے کہ جب ہم سوچتے ہیں نا کہ کوئی بھی گاڑی چوری ہوئی ہے تو پہل تو یہ ہوتا تھا کہ جی اتنے راستے ہیں فلانے راستے سے نکل گئے ادھر نکل گئے. موٹر سائیکل کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا کہ پارٹس اس کے نکل کے ادھر ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے ہیں. گاڑیوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ جائیں گے جاتے کہیں؟ آبویسلی اسکریپ والوں کے پاس جاتے ہوں گے تو یہ آسان ہے ان کو ٹریس کرنا یا ریورس انجینئر بولیں ریورس انجینئرنگ کر رہے ہیں. ہاں اتنے پریسنگ مشینز لگائی ہوئی ہیں بڑے. یہ تو ٹیکنالوجی کی دنیا میں بڑے سنگ میل عبور ہو رہے ہیں. نہیں بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیے کراچی سے موٹر سائیکل اور کار چوری ہونا جو ہے یہ ایک بڑا ہمارے لیے چیلنج رہا ہے. اور کراچی کے اسٹریٹ کرائم میں جیسے کہ ابھی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ اس کا بڑا پروپورشن ہوتا ہے. کم از کم مور دین 50% پروپورشن جو ہوتا ہے کراچی کے ٹوٹل اسٹریٹ کرائم میں وہ موٹر سائیکل کے چوری ہونے کا ہوتا ہے. اور اس کے طرح موٹر سائیکل چھینے جانے کی بھی کاروائیاں ہیں. تو زیادہ تر اسنیچنگ کی جو گاڑیاں ہیں وہ تو ہم سمجھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ وہ زیادہ تر کراچی سے باہر جا رہی ہیں موٹر سائیکلز یا کارز. لیکن جو کارز پرانے ماڈلز کی بھی یہاں چوری ہو رہی ہیں کارز بھی اور موٹر سائیکلز تو بہت زیادہ یہاں چوری ہو رہی ہیں جن کی تعداد جو ہے وہ مہینے کا ایوریج 4000 سے زیادہ پر تھا. جی جو کہ اس کو جب دیکھا گیا کہ اس کا ڈسپوزل کیا ہے تو ود ان کراچی جو اس کا ڈسپوزل تھا اس میں ایک بڑا پروپورشن جو تھا وہ یہ انہی اسکریپ ڈیلرز کے پاس جا رہا تھا. اس کے اوپر پھر جو ہے وہ کچھ انٹیلیجنس رپورٹس جمع کی گئیں کچھ سروے کروائے گئے اور کچھ انفارمیشن گیدر کی گئی. تو یہ تقریباً 350 سے اوپر ایسے اسکریپ ڈیلرز کا نام آیا جن پہ یہ سسپیشن تھی جن کے بارے میں یہ انفارمیشن تھی کہ یہ چوری کے سامان میں ڈیل کر رہے ہیں. اور جب ہم نے دیکھنا شروع کیا تو ان پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا. ان کی کوئی آڈٹ نہیں تھی. ان کی کوئی انوینٹری نہیں تھی. اور اس کے اوپر کراچی میں آئی جی صاحب نے ایک میٹنگ کر کے اور ایڈیشنل آئی جی کراچی نے تو مختلف ٹیمز بنائیں 30+ آفیسرز کی. اور پھر ان ٹیمز نے کراچی بھر میں ان کے اوپر کام کیا اور ٹارگیٹڈ کاروائیاں کرتے ہوئے تقریباً 70 سے اوپر جو ہیں وہ ایسے لوگ پکڑے گئے جو کہ اسکریپ کی آڑ میں چوری کا سامان اسپیشلی وہیکلز موٹر سائیکلز کی ان کے پارٹس کی خرید و فروخت کر رہے تھے. اور پھر اس کی بعد یہ دیکھنے میں آیا کیونکہ یہ کاز اینڈ ایفیکٹ ہے. اگر آپ کاز کو ہٹ کرتے ہیں تو پھر ایفیکٹ بھی نظر آنا چاہیے. ہم نے دیکھا کہ یہ جب یہاں پر اس کی ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے ہم اس ڈسٹریبیوشن کو یا اس کے ڈسپوزل کو جب ہم ہٹ کریں گے تو کرائم پہ کتنا فرق آئے گا. تو سی پی ایل سی کے جو اعداد و شمار ہیں وہ ابھی پچھلے مہینے اپریل میں ہماری جو موٹر سائیکل کا کرائم ہے اس میں جو اسنیچنگ ہے وہ پورے 12 مہینے کی لوئسٹ پہ ہو گئی اور جو موٹر سائیکل تھیفٹ ہے وہ 2 سال کی لوئسٹ. یعنی کہ اس میں یہ ہے کہ طلب اور رسد کا فرق آ جاتا ہے. اگر جب طلب نہیں رہے گی تو پھر رسد بھی کم ہوگی پھر اس کی ڈیمانڈ. یہ تو پورا ایک نیٹ ورک ہوگا. ظاہر ہے جب اس طریقے سے ان تک سامان پہنچ رہا ہے تو جو چوری کر رہے ہیں فائدہ کس کا زیادہ ہو رہا ہے؟ ان اسکریپرز کا ہو رہا ہے یا جو چوری کر کے پیسہ بنا رہے ہیں؟ اسکریپ ڈیلرز جو ہیں ان کا جو اس میں فائدہ ہے وہ بہت زیادہ نظر آ رہا ہے کیونکہ ہم نے جب یہ انکوائریز انویسٹیگیشنز کی تو پتہ چلا کہ بہت سارے اسکریپ ڈیلرز نے کہا کہ ہمیں تو فائدہ ہی صرف چوری کے سامان میں ہے باقی تو اتنا فائدہ اتنا مارجن ہی نہیں ہے. تو وہ چوری کے سامان میں باقاعدہ ڈیل کر رہے تھے. اور 1-2 نہیں ایسے بھی اسکریپ ڈیلرز ملے جن سے ایک وقت میں 50 80 موٹر سائیکلز کے پارٹس ملے 100 موٹر سائیکلز کے پارٹس ملے اور ان کے پاس کوئی ریسیٹ نہیں تھی. ان کے پاس کوئی رسید نہیں کوئی کہیں سے خریدنے کی کوئی ثبوت نہیں. یعنی کہ اس کے اندر یہ ہوا کہ اگر میری گاڑی کے پارٹس کہیں سے نہیں مل رہے اور وہ ایک جگہ سے بڑے آسانی سے مل رہے ہیں تو سمجھ جائیں گے کچھ نہ کچھ گھپلا ہے کہ یہاں پر آسانی سے کیوں مل رہے ہیں. اچھا دوسری ایک اور چیز یہ جو جس طرح سے انہوں نے شاہ جی نے بتایا کہ یہ پریسنگ مشینز جو لگا رکھی ہیں وہ جگہ آپ لوگوں کی خصوصی نگاہ کرم وہاں پر ہوگی کہ وہاں پر تو آپ دیکھیں کچھ بھی غائب کر سکتے ہیں. بالکل ایک پریس مشین کو تو ہم نے ابھی جو ہے اس کے خلاف کارروائی ملیر میں کی ہے. اچھا ملیر میں. جی ہاں. اور اسی طریقے سے کراچی بھر میں اس طرح کے اب پوائنٹس اسپاٹ کر لیے گئے ہیں جہاں پر باقاعدہ یہ کتنے اسپاٹس ہیں ایسے پریس تقریباً 13 سے 14 پریس اب تک ایسے آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں. جی ہاں بالکل. سراب گوٹ بھی شیرشاہ بھی تقریباً انڈسٹریل ایریاز کی آڑ میں وہ اسکریپ کے کام کی آڑ میں باقاعدہ پریس مشین لگائی ہوئی ہے اور وہاں پر جو چیزیں ہیں ان کے پاس ان کی کوئی رسید یا ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے.
सो अब करने ये जा रहे हैं कि अब आईजी साहब ने एक टीम बनी है डीआईजी वेस्ट की सुपरविजन में, जो कि एसओपीज बना रही है इसके लिए, और वो एसओपीज जो हैं वो कराची में, उसमें जाहिर है स्टेक होल्डर्स को भी एसओपीज पे मैं यही जानना चाह रही थी कि ऑलरेडी एग्जिस्ट क्या करते हैं, प्रोटोकॉल क्या है कि आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है अगर इस तरह की कुछ गाड़ियाँ होती है, कोई गाड़ी काटी जा रही होती है, कोई पुरानी गाड़ी, तो बताया जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है कि नहीं? जी हाँ बिल्कुल, अभी ये बात बिल्कुल अनऑडिटेड चल रही थी, ये सारा काम जो था इसका कोई ऑडिट नहीं था, लेकिन आपके पास कोई भी चीज़ आती है तो आपके पास उसका कोई सबूत तो होना चाहिए कि ये किसके पास से आई, आपके पास कोई रसीद तो होनी चाहिए, कोई सेल और परचेज के लिए कोई एविडेंस होना चाहिए, वो एविडेंस अभी बिल्कुल मौजूद नहीं था। तो अब जो एसओपीज बनाई जा रही हैं उनमें इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि जो भी स्क्रैप डीलर है वो ये बताने का पाबंद होगा कि ये सामान उसने किससे लिया और किस मद में लिया और कितने का लिया। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो जब ऑडिट होने लग जाएंगी, इन तमाम चीज़ों को जब हम पेपर पे रिकॉर्ड पे लेकर आने लग जाएंगे, तो इस वजह से ये जो चोरी के सामान की खरीदो फरोख्त है ये रुकेगी। और साथ ही साथ ये बड़ा क्लियर मैसेज दिया गया है कि ऐसे स्क्रैप डीलर्स जो कि कराची में अपना लीगल काम कर रहे हैं, उनका चोरी के सामान से कोई ताल्लुक नहीं है, उनके खिलाफ किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया। कार्रवाई आगे कैसे बढ़ेगी, क्योंकि कोई रसीद नहीं है, कोई रिसिट नहीं है, आपने कहा कुछ भी नहीं है, तो प्रोसिक्यूशन तो बड़ा कमजोर मामला उनके लिए हो जाएगा बिल्कुल साबित करना। बिल्कुल उसमें देखें होता यह है कि अगर हमारे पास कोई, जैसे मोटरसाइकिल चोरी का एक केस है, कार चोरी का एक केस है, तो वो 381A सेक्शन के अंदर हमने वो रजिस्टर किया हुआ है। उसी कार या मोटरसाइकिल का पार्ट, इंजन या उसका चेसिस, वो अगर वो बरामद होता है और वहाँ वो नंबर मौजूद होता है, जो एफएसएल से भी, हमारी जो फोरेंसिक साइंस लैब है उससे भी अगर वो टैली हो जाता है कि ये वही चीज़ है जो चोरी हुई थी, तो चोरी का जो सामान है वो जब उनसे बरामद होगा तो दैट वुड बी एन इनफ एविडेंस कि उनके अगेंस्ट हम 411 पीपीसी में एक केस रजिस्टर करेंगे। और फिर वो चोरी का सामान जो है वो बदनीयती से खरीदना या बेचना, ये भी एक कॉग्निजेबल ऑफेंस। अच्छा, और कॉग्निजेबल ऑफेंस तो होगा, लेकिन इसके अंदर बड़े कबाड़ी तो चले आपने ट्रेस कर लिए, उनको आपने कर लिया, लेकिन छोटे छोटे गली मोहल्ले के कबाड़ी हैं, गाड़ियों की बैटरियों से लेके 10 तरह की चीज़ें उनके पास, गटर के ढक्कन के जरिए से लेके बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जा रही होती हैं, साइलेंसर निकालिए, ये कर लिया, उनके खिलाफ भी जो इलाका थाने की हद तक कोई इस तरह से सिलसिला शुरू होगा। और दूसरा, एक तो मुझे भी अब ये लग रहा है कि वैसे ही जो एक प्राइसेस इतनी ज़्यादा वसूल की जाती थी कि जी पार्ट नहीं मिल रहा, अब ये कार्रवाई के बाद मजीद चीज़ें महंगी होंगी फिर जब उनके ऊपर क्रंच पड़ेगा। देखिए महंगी तो होगी, लेकिन चोरी तो चोरी है। आपको जो पार्ट कहीं से नहीं मिले, आप सदर में जाते हैं, प्रीडी स्टेटी साहब ने मैगजीन लाए हैं, आपको वहाँ से ऐसी चीज़ें, लाइटें जो आपको मार्केट में आप जाएंगे, देख लें शेरशाह आप चले जाएँ, सोराबकोट चले जाएँ, तो एक अच्छा अमल जब होता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और क्राइम का ग्राफ जब भी बताया जाता था कि इतने डकैती मुजाहिद पर कत्ल हो गए और इतनी वारदातें हो गई, तो एक बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई थी, जो ना सिर्फ कराची का, जब शहरी किसी भी दूसरे मुल्क या दूसरे शहर भी बात करता था तो लोग सबसे पहले पूछते थे यार कराची का तो हाल बिगड़ा हुआ है। तो आप ये सोचें कि अगर ओवरऑल क्राइम की जो रिपोर्टेड क्राइम है, जिसके अंदर सबको हम 1 to all अगर लिखें, तो जब क्राइम नीचे आएगा तो फिर कोई भी ये नहीं कहेगा कि नहीं यार ये अलग से क्राइम नीचे क्यों नहीं आ रहा, फिर वो क्राइम नीचे आना उसको ही कहा जाएगा। तो इट इज ऑल कनेक्टेड। ये पहला कई सालों के अंदर पहला ये एक्शन ऐसा लिया गया, ये हुकूमत ऐसी बनाई गई है। जी हाँ बिल्कुल, ये जो एसओपीज होंगी ये तमाम लोकल पुलिस स्टेशंस पे भी जो है वो नाफिज होंगी, और उसमें ये होगा कि हर लोकल पुलिस स्टेशन अपनी हद में जितने भी कबाड़ी हैं, वो छोटे बड़े हैं, उनको एक रिकॉर्ड के ऊपर लेके आएगा, और फिर वो एसओपी हर एक पे अमल करना जरूरी होगी। और वो एसओपी जब एक दफा हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे, जो अभी फाइनल मराहल में है, तो जब वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी तो ये चोरी का सामान, जिसमें आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सिर्फ इट इज नॉट ओनली व्हीकल्स, यहाँ पर अगर गटर के ढक्कन से लेके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके सरियों से लेके और हर किस्म की चीजें, और सरकारी तार, केबल, पीटीसीएल केबल, एनीथिंग। बिल्कुल। और ऐसा भी हो सकता है जो आप मोटरसाइकिल जो गए थे चोरी हुई, तो हो सकता है आपके मोहल्ले में कोई कंस्ट्रक्शन हो रही हो, वहाँ उसका एक सरिया लगा दिए गए। क्या मतलब मैं तो ये थाने वाले में जहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह रिकवर होके आती हैं, उनके पुर्जे भी बड़े चले जाते हैं, वो भी पता करें कि कहाँ जाते हैं। एग्जैक्टली, ये भी बड़ा कंसर्न है। थैंक यू सो मच एसएसपी, आपका बहुत शुक्रिया। नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद, थैंक यू सो मच जी। और ये आप मसाइल हैं, अब देखें जब आप उसकी तह तक पहुंचे ना, तो फिर जुर्म को भी रोका जा सकता है, और चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, कानून को इम्प्लीमेंट करें, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो एक खबर है, जरा वो मैं शेयर कर देती हूँ। पंजाब असेंबली में जाली भर्तियों का ये केस है। सो लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही की जो ज़मानत है उसका तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया है, और अदालत ने फैसले में कहा है कि परवेज़ इलाही पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने इस कमेटी की सदारत की जिसमें उम्मीदवारों के नताइज तब्दील किए। अच्छा जी, 7 सफ़हात पर मुश्तमिल ये फैसला है। शहजाद मलिक हमें मज़ीद से मुतालिक बता रहे हैं। जी शहजाद। जी बिल्कुल, जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने 7 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। मुबैना तौर पर पंजाब असेंबली में मुख्तलिफ ओहदों पर भर्तियों की इंक्वायरी के बाद FIR
کی کارروائی کی گئی، یہ فیصلے میں کہا گیا ہے. جبکہ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پرویز الہی پر الزام ہے کہ انہوں نے اس کمیٹی کی صدارت کی جب امیدواروں کے نتائج کو تبدیل کیا گیا. جبکہ پرویز الہی کے وکیل کے مطابق پروسیکیوشن کی جانب سے پرویز الہی سے 41 لاکھ روپے کی ریکوری کا کوئی جواز نہیں. وکیل کے مطابق ایف آئی آر میں مذکورہ رقم درج نہیں، لہذا پروسیکیوشن کو رقم برآمدگی کا فائدہ نہیں دیا جا سکتا. وکیل کے مطابق ایف آئی آر میں بھی اس میٹنگ میں جال سازی کا ذکر جو ہے جو اگست 2021 میں ہوئی ہے، اور اس کیس میں جو ہے گزشتہ روز عدالت نے پرویز الہی کو جو ہے وہ ضمانت دی تھی اور وہ رہا بھی ہو گئے. جی بہت شکریہ آپ کا شہزاد. اب فواد چودھری کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے، وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چودھری پرویز الہی کی رہائی تازہ ہوا کا جھونکا ہے. فواد چودھری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر لکھا کہ اب امید ہے کہ شاہ محمود قریشی بھی رہائی کی طرف گامزن ہوں گے. پھر وہ آگے یہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی اور پارٹی کے سیاسی قیدی بھی رہا ہوں گے. فواد چودھری نے پرویز الہی کی رہائی پر جو کہ ضمانت پر ہوئی ہے اس حوالے سے انہوں نے ٹویٹ کر کے اظہار خیال کیا ہے. اچھا جی، ویلکم بیک ونس اگین. اور اب ہم وہ بات کرنے جا رہے ہیں جو آپ کے لیے، ہم سب کے لیے بہت ہی فائدے مند ہے. اور جب فائدے کی بات ہے تو ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں صحت کی، کیونکہ صحت مند زندگی جو ہے وہ سب چاہتے ہیں گزارنا. تو صحت مند پاکستان، اس کے لیے اے آر بائی گلوبل بی نے اقدام اٹھایا ہے. اور یہ مقصد ہے، اس اقدام کا مقصد یہ ہے کہ ہم بہتر سے بہتر لائف سٹائل کی طرف جائیں، بہتر صحت کی جانب جائیں. اس کی رہنمائی ہمیں چاہیے کیسے کیا کیا جائے. تو ہیلتھ کیئر ایکسپو 2024 کا اہتمام کیا گیا ہے. بدر ایکسپو سولوشنز نے کیا ہے، جو ایکسپو سینٹر کراچی میں یعنی کل سے شروع ہوا، 21 مئی سے شروع ہو چکا ہے اور 23 مئی تک جاری رہے گا. نمائش میں آنے والوں کے لیے ایکسپو سینٹر ہال کے نمبر 1 میں اے آر بائی گلوبل بی کے اسٹال پر مفت ہیلتھ اسکریننگ اور رعایتی قیمت پر لیب ٹیسٹ کی سہولت بھی دی گئی ہے. بالکل جی، اور بہت کچھ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بیسکلی ہو ہی رہا ہے کہ کراچی ایکسپو سینٹر میں ہیلتھ کیئر ایکسپو 2024 جاری ہے. اچھا، آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے اور یہاں پر صحت کے حوالے سے اویئرنیس کے جو آج تک کے پروگرامز رہے ہیں وہ بہت کم رہے ہیں. تو اس حوالے سے اس ایکسپو کا انعقاد ہونا ظاہر ہے کہ ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے. اور اس ایکسپو کی اگر ہم بات کریں تو یہ آج ہے 24 تاریخ تک یہ ایکسپو جاری رہے گی. اور اس میں جو ہے وہ مختلف شعبہ جات کے ایکسپرٹس ہیں. اور اصل بات یہ ہے کہ نارملی ہوتا یہ ہے کہ کسی ایکسپو میں ایک ہی شعبے سے تعلق رکھنے والے جو ظاہر ہے کہ اس شعبے سے متعلقہ ماہرین ہوتے ہیں ان کو بٹھایا جاتا ہے، لیکن یہاں پر مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں تاکہ وہ اپنا ایک ان پٹ دے سکیں. تو ہمارے ساتھ اسی پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں سی ای او بدر ایکسپو سولوشنز ظہیر نصیر صاحب، جن سے ہم ہیلتھ ایکسپو کے حوالے سے بات کریں. وعلیکم السلام. تو ذرا ہمیں گائیڈ کیجیے گا کہ یہ کیا ہے اور اویئرنیس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کس حد تک اس میں اویئرنیس لوگوں کو دی جائے گی، کیا اس کے پوری 4-5 دن ہونا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ بدر ایکسپو جو ہے ایک فل ایونٹ مینجمنٹ کمپنی ہے جو کہ پورے پاکستان کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے لیڈنگ شوز ہیں الحمدللہ ہم اس کو آرگنائز کر رہے ہیں. اس میں ہمارا سب سے مین شو آئیڈیاز ہوتا ہے. اسی طریقے سے پائمیک پاکستان انٹرنیشنل میریٹائم ایکسپو جو ہمارا پاکستان نیوی کے ساتھ ہم آرگنائز کرتے ہیں. پھر ڈفرینٹ ہم نے اس وقت مور دین 600 ٹریڈ شوز جو ہیں وہ اس وقت پاکستان میں آرگنائز کیے ہیں. تو الحمدللہ اس وقت ہم نے یہ پلان کیا کہ یہ ایک بڑا ایک گیپ تھا جو ہیلتھ سیکٹر کے اندر، جس کو میں ایسے دیکھتا ہوں کہ میں ایز اے ایونٹ مینجمنٹ کمپنی کہ ہم اس گیپ کو کس طریقے سے کور اپ کر سکتے تھے. تو میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ یہ ساری چیز ڈسکس کی. تو ہم نے کہا ہیلتھ کے اوپر کہ ہم اس کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں اور اپنے کیونکہ بہت سارے ایونٹس اس وقت پاکستان کے اندر آلریڈی ہو رہے ہوتے ہیں. تو بٹ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک فورم کے اوپر ایک امبریلا کے اندر آپ نے سارے سیکٹرز کو آپ لے کے آئے وہاں پہ اور لوگوں کو وہاں سے اس کی اویئرنیس دے سکتے. اچھا، بنیادی گیپس کیا تھے صحت کے شعبے کی اگر ہم بات کریں؟ کیونکہ دیکھیں ہم سیفٹی اینڈ سیکورٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اس کے اندر کافی چیزیں کوآرڈینیشن کمیونیکیشن کے حوالے سے بات ہو چکی ہے. یہ صحت کا شعبہ بجٹ کے حوالے سے بات کریں یا ویسے فوکس کے حوالے سے بات کریں کافی نیگلیکٹڈ رہا ہے. ایسے میں سوچ کا آنا میرے لیے بڑا انسپائرنگ ہے. یہ سوچ کیسے آئی کہ یہ کرنا چاہیے؟ دیکھیں ہمارے پاس جب ہم اپنے کلینکل پیشنٹس دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پہ جب ہمارے لوگ جب وہاں پہ ہیلتھ کے اندر ہاسپٹلس کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پہ کیا ٹریٹمنٹس ہوتا ہے، کیسے تو ہم اس کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. تو یہ کیونکہ یہ تو ہر بندے کی ایک بیسک رائٹس ہیں، اس کی نیڈ ہے کہ آپ کے پاس ایک ہیلتھ سسٹم ایک اچھا ہونا چاہیے. تو وہاں پہ دیکھتے ہوئے پھر میرا یہی تھا، میں نے کہا ہم اس کو اس کا پورا پارٹ بنے اور اس کو ہم ایسے پلان کریں کہ وہاں پہ ہم جتنے ہمارے پاس اس وقت اکیڈمیاں ہیں
جتنی ہماری یونیورسٹیز ہیں ہم نے ان کو انگیج کیا, پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سارے ہاسپٹلس کو انگیج کیا, پھر جو لیب ٹیسٹ ہوتے ہیں, دیکھیں یہ بیسک نیڈز ہوتی ہے. کہیں پر بھی بندہ جب اپنے آپ کو ایز اے بیمار ہوتا ہے یا پھر وہ پلان کرتا ہے, تو ہم نے ان سارے سٹیپس کو رکھا کہ سب سے پہلے وہ ہاسپٹل جاتا ہے, پھر وہاں سے اس کے پاس اس نے لیب ٹیسٹنگ پہ جانا ہوتا ہے, پھر بیسک اسکریننگ, ان سب پیٹرنس کو ہم نے سیٹ کرتے ہوئے ایک فورم بنایا, اور اس فورم کے ساتھ ساتھ ہم نے اس سے ریلیونٹ وہ جو ایکسپرٹ تھے ہم نے ان کو اپنے ساتھ اس ٹیم میں رکھا, اور یہاں سے ہم نے اس کو ایک پلان کیا جس میں ہمارے ساتھ ہم نے سعید قریشی صاحب کو ایز اے پیٹرن ان چیف لیا, جو ڈاؤ کے وی ہیں. تو ہم نے ان کے ساتھ یہ ساری چیز ڈسکس کی کہ ہم کیونکہ بیکاز ان کی ایک ایکسپرٹیز ہے, انہوں نے اتنا ٹائم لگایا تاکہ ہم ان کے ساتھ یہ چیزیں لے سکیں کہ ہم ان کو کیسے اس وقت ہیلتھ سیکٹرز کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں, کیونکہ بیکاز ہمارا جو اپنا ایکسپیرینس ایز اے ایونٹ مینجمنٹ کمپنی کہ ہم ایک برج بنتے ہیں ان سب کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا, ARYB گلوبل صحت کے معاملات کو لے کے بڑا دیکھ رہے تھے. سنڈے کو یہ واقعہ پیش آیا جب ایران کے صدر کے ہیلی کاپٹر کو حادثہ پیش آیا, پھر تلاش کا سلسلہ جاری رہا. 15 گھنٹے بعد جو ہیلی کاپٹر تھا اس کا ملبہ ملا, اور اس کے بعد سب کو معلوم ہوا کہ ڈرون نے ایک ہیٹ سگنل کی وجہ سے اس کو ڈھونڈ نکالا, اور بہرحال بہت ہی اندوہناک واقعہ تھا, اور ظاہر ہے کہ اٹ واز کوائٹ. ریمبر اشفاق, ہم یہ بھی ذکر کر رہے تھے کہ وہ پچھلے ہی بلکہ اسی مئی میں ہی پچھلے ماہ وہ پاکستان آئے تھے, ان کا بڑا کامیاب دورہ, کراچی بھی آئے تھے بالخصوص, اور اس کے اوپر بھی لوگ بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے اقبال کے بڑے فین تھے وہ. جی ظاہر ہے کہ فارسی زبان میں اقبال نے بڑی شاعری کیا ہے. We have زہیر صاحب with us, back to the segment. ہم بات کر رہے تھے ARYB گلوبل. اچھا, وہ ہم نے بھی ٹرائی کیا تھا بیسکلی جا کے پورے وائٹلز وغیرہ, یہ وہ آپ کا یہ بڑا مجھے اچھا لگا تھا کہ ایک جگہ پہ ایک کیوسک پہ وہ ساری چیزیں آپ کو اویلیبل تھیں, تو یہ بڑا ایک لوگوں کے لیے فائدہ مند چیز ہے. لوگوں کا رسپانس اس کے حوالے سے کیسا ہے؟ میں نے کہا لوگوں نے ایون کہ بڑا اپریشیٹ کیا, بڑے سارے اسٹوڈنٹس اس کے اوپر بات کر رہے تھے. دیکھیں یہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس بھی ہیں یہ فیوچر کے ڈاکٹرز ہیں, تو اس ٹائم کے اوپر اگر ان کو ان چیزوں سے یہ ایک ان کے لیے ایک ایسا ٹاپک بن گیا جو ان کے سب سرکلز کے اندر آئے گا, اور اس کے بینیفٹس ہوں گے ان فیوچر. یہ ایک اچھی چیز ہے. ایک عام آدمی کو نہیں پتا ہوتا کہ وائٹلز کے بارے میں جاننا کتنا ضروری ہے, آپ کو بیسک چیزیں پتہ ہونا کتنا ضروری ہیں, یہ اویئرنیس بڑی امپورٹنٹ ہے. تو میں یہ جو پوچھنا چاہ رہی تھی, اب جو ایک دن ہو گیا ہے, مزید دن بھی ہونے, کیا اب تک فیڈ بیک ہے, رسپانس کیسا ہے لوگوں کی جانب سے؟ دیکھیں میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ہم نے اس وقت جو کراچی کی جتنی مین یونیورسٹیز تھیں اس میں ہم نے سارے اسٹوڈنٹس کو جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ, اور پلس کچھ ہم نے انجینئرنگ یونیورسٹیز کو بھی اس کے ساتھ انگیج کیا. کہ میں آپ کو کل کی ایک بات بتاؤں کہ ڈاکٹر سمرین جو اس وقت داؤد یونیورسٹی کی اس وقت وی سی ہیں, تو انہوں نے یہ بتایا کہ جب میں نے ان کے ساتھ یہ آئیڈیا پچ کیا فار دا ہیلتھ سیکٹر, تو انہوں نے کہا کہ ہمارا میڈیکل سے تو اس وقت کوئی ریلیونسی بنتی نہیں ہے. تو میں نے ان کو پھر اس کے اوپر کنونس کیا. میں کہا دیکھیں کوئی بھی مشین بننے کے لیے انجینئرنگ چاہیے ہوتی ہے, تو اس کے بغیر تو آپ کی کوئی مشین نہیں بن سکتی. تو پھر انہوں نے اس بات کو کلک کیا, انہوں نے کہا جی زہیر بات تو آپ کی ٹھیک ہے, لیکن ہم اس کو ٹھیک کہ کیسے. تو میں نے کہا یہ تو اب آپ لوگ اس کو بتائیں کہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کہ وہ کیا کریٹیوٹی لے کے آ سکتے ہیں اور کیا چیز ایسی بنائی جا سکتی ہے. تو ان کا بڑا زبردست انہوں نے ایک ٹاپک بنایا, پھر اس سے ریلیٹڈ انہوں نے 3 گیمس بنائے, جس کے لیے انہوں نے یہ رکھے کہ گیجٹس جو ہیں ہم اس کو نیگیٹو ہی نہیں لیں, اس کو ہم نے پازیٹیو کیسے لینا ہے. تو انہوں نے ان اسٹوڈنٹس نے اس سے کوئی 3 گیمس بنا کے وہاں ڈسپلے کیے. تو وہاں پہ ان کے پاس بھی کافی رش تھا, کل اسٹال کے اوپر بچے دیکھ رہے تھے, وہ سارا انہوں نے AI کے تھرو جو ہے وہ سارا بنایا. یہ وہ ہم مناظر دکھا رہے ہیں کیونکہ ہم نے بھی ظاہر ہے یہ سارے ٹیسٹ کرائے تھے اور پوری یہ انسٹالیشن. اچھا, اس بارے میں انفارمیشن بھی بڑی انٹرسٹنگ تھی, جس طرح سے وہ ہمیں ساری چیزیں بتا رہی تھیں وہاں پر موجود جو ڈاکٹر تھے ریلیونٹ. اور پھر آپ کال بھی کر سکتے ہیں میرے خیال میں ڈاکٹر کو, اور آپ خود بھی کر سکتے ہیں اگر کہیں پہ اس طرح کی یہ پورے اکوپمنٹ موجود ہو. یہ ٹیلی میڈیسن کا جو اس وقت کانسیپٹ چل رہا ہے, اور ARYB گلوبل نے بھی اسٹارٹ کیا, تو یہ بہت اچھی چیز ہے. اور یہ دیکھیں جتنی اس وقت ٹیکنالوجی کی ہم طرف جائیں گے ہمارے پاس بڑھتی جا رہی ہے بیکاز آف ٹیکنالوجی. بالکل ایسے ہی ہے, اسی لیے ہم نے اس کے ساتھ ساتھ کچھ جو ہمارے ہم نے اس وقت انٹرنیشنلی سارے ڈاکٹرز کو بھی انگیج کیا ہے, جس میں US, UK, ٹرکی, UAE, یہ سارے وہ ڈاکٹرز وہاں سے ہمارے ساتھ اس پوری کانفرنس کا پارٹ بنے. تو ہمارا اس کا اصل آبجیکٹیو ہی یہی تھا کہ گلوبل کولیبریشن کہ فار بیٹر ہیلتھ کیئر, کہ اس پہ ہمارا کہ ہم کس طریقے سے یہاں کے ڈاکٹرز وہاں کے ڈاکٹرز بیٹھ کے آپس میں بات کریں, اور ہم کس ایک نئی ٹیکنالوجیز کی طرف جائیں اور ان ایکشنز کے اوپر جائیں کہ ہمیں اس وقت اپنے سسٹم کے اندر ہم کیسے بہتری لے کے آ سکتے ہیں. مزید کیا سیشنز اس میں ہونے ہیں؟ اور اس کانفرنس میں آج کے ہمارے ٹوٹل 6 سیشنز ہیں,
جو جس کے اوپر ہمارے ویلنس کے اوپر ایک وہ ہے، ایک چائلڈ کے اوپر ہم نے وہ رکھا ہے پورا. اس میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے سارے ڈاکٹرز، اپنا یونیورسٹیز کے ڈینز ہیں، پھر ڈاکٹرز اس کے اوپر بات کریں، کچھ ہم نے گورنمنٹ آفیشلز یہاں سے لیے ہیں. پھر اس میں جو سب سے اچھی بات ہم نے پاکستان نیوی کو اس پہ آن بورڈ کیا کہ ایک ہم نے یہ انٹریکشن رکھا ہے کہ ہمارے سویلینز جو ہیں وہ کس طریقے سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں پاکستان فورسز کے ساتھ جو اس وقت کام کر رہی ہیں یہ ہیلتھ سیکٹر کے اندر. تو یہ ایک ایسا پلیٹ فارم بن گیا ان سب کے لیے بھی جو جن کو وہ مواقع نہیں ملتے تھے تو وہ ان کے ساتھ وہاں پہ بات کر سکتے ہیں اس میں. اچھا، جس طرح سے انیشیٹو یہ ARYB گلوبل نے لیا ہے، اس طرح سے دوسروں کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ وہ بھی ظاہر ہے کہ آ کے اپنا ان پٹ دے سکیں؟ کیونکہ صحت کا شعبہ ایسا ہے کہ مزید لوگ بھی، جتنے لوگ جمع ہوں گے اتنا کم ہے، بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جس طرح سے انیشیلی میں نے تذکرہ کیا کہ صحت کے شعبے میں گورنمنٹ کا اتنا فوکس نہیں رہا ماضی میں، بجٹ میں ایلوکیشن آپ دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. تو پھر دیکھیں اس کے لیے ہم نے پورا ایک بورڈ بنایا ہے، ٹھیک ہے. اس بورڈ کے اندر ہم ہر سیکٹر سے ہم اس میں لوگوں کو اس کے اندر لے کے آ رہے ہیں، جس میں آپ کے پاس جس طریقے سے میں نے بتایا اس میں ہاسپٹلس ہیں، اس میں لیبس ہیں، اس میں اکیڈمیاں ہے، اس کے ایون کچھ ہم اس میں جو ہمارے جیسے شفا ہاسپٹل کے جو اس میں کمانڈنٹ ہیں ہم ان سے بھی بات کیے کہ وہ بھی انشاءاللہ ہم ان کو بورڈ میں لے کے آئیں. تو یہ پھر اسی طریقے سے جو ہمارے پاس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جو اس وقت کام ہو رہا ہے ان سب کو مطلب ایک جگہ پہ ہم اکٹھا کریں اور آپس میں ہر ایک دوسرے کے ساتھ جو اس وقت نئی ٹیکنالوجیز یا اس وقت ہم بات کرتے ہیں ایک جگہ کے اوپر سبسٹیٹیوشنس کی، جو امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے پاس کیسے یہاں پہ مزید نئی فیکٹریز یا نئے لوگوں کے ساتھ نئی پروڈکٹس کے اوپر کے کام کر سکیں. پھر اس کے اندر ہم نے ایک اور چیز ایڈ کی ہے جو ہم نے اسٹارٹ اپس کی بات کی ہے کہ نئے بچوں کو ہم نے موقع دیا کہ آپ دیکھیں وہاں جا کے کہ کتنے سارے اسٹوڈنٹس نے بہت سارے نئے پروجیکٹس بنائے. ٹھیک، ہم نے اس کے ساتھ ساتھ بزنس کمیونٹی کو انگیج کیا. مطلب سرمایہ کاری بھی ہے، نہ صرف صحت کے ایشوز ڈسکس ہو رہے ہیں بلکہ صحت کے شعبے سے ریلیٹڈ سرمایہ کاری ہونی ہے. دیٹس آلسو گڈ. یہ اسی لیے ہم نے سارے اسٹارٹ اپس، وہ بچے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ہم نے اس کے ساتھ ساتھ اپنی بزنس کمیونٹی کو بھی اس میں انگیج کیا ہے کہ وہاں آئیں، سارے وہ پروجیکٹس دیکھیں کہ آپ اس کے اوپر کیسے انویسٹ کر سکتے ہیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے، بالکل زبردست. تھینک یو سو مچ زہیر عزیز، تھینک یو. آپ نے بڑی مفید معلومات ہمیں دی. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم بھی اس کانفرنس کا حصہ بن سکیں، جا کے دیکھ سکیں کہ ہو کیا رہا ہے اور کس طریقے سے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے. کہ جو ARYB گلوبل کی جانب سے اقدام ہے صحت مند پاکستان، اس سے کتنے لوگ مستفید ہو رہے ہیں، کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ جو تجارت ہے دواؤں کی خرید و فروخت کے جو ہے معاملات مزید ایکسپینڈ ہو گئے. اب ہم نے آگے بڑھنا ہے. جی براہ راست اس وقت لیے چلتے ہیں اسلام آباد، اور اسحاق ڈار صاحب اس وقت نیوز بریفنگ دے رہے تھے. اور میری آپ کو یاد ہے کہ میری اتوار کو بھی ان سے بات ہوئی تھی، ہم تیار تھے جانے کے لیے، لیکن پھر ان کے خواہش پہ، ان کی ایڈوائس پہ ہم نے پھر اپنے وزٹ کو ہم نہیں گئے اور وزٹ کو کینسل کیا. تو وہ چونکہ وہاں تھے تو میں نے اپنے سب کو کہا تھا کہ ان کے ساتھ میں نے ڈنر کے فوری بعد ان کے ساتھ میں نے میٹنگ کرنی ہے، بائی لیٹرل بھی کرنی ہے، اور کرگستان میں جو اسٹوڈنٹس کے حوالے سے جو ایشوز ہیں وہ بھی ڈسکس کرنے. تو پیر کی رات کو ہی ہماری میٹنگ قریباً 10 بجے کے قریب ہم فارغ ہوئے تمام فورن منسٹرز میٹنگ سے. تو میں نے ان سے میٹنگ کی اور وہاں کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کو میں نے بائی لیٹرل تو چیزیں ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہیں، وہ اکنامک، ٹریڈ، فیوچر کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیسے بڑھائیں، وہ تو تھا. وہ میں علیحدہ چائنا کے حوالے سے بھی اور SCO کی وزٹ کے حوالے سے بھی ایک علیحدہ پریس ٹاک کر لوں گا، کیونکہ ابھی تہران کے لیے روانگی ہے، وہاں جو کانڈولنس کے لیے وزیر اعظم صاحب تشریف لے جا رہے ہیں اور میں نے ان کو اکمپنی کرنا ہے. تو آج میں صرف کرگستان کی ایشو کے اوپر بات کرنے کے لیے آپ کو تکلیف دی ہے صبح. تو ان کو میں نے عرض کیا کہ آپ مہربانی کریں، اور میری تسلی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک میں فزیکلی وہاں جا کے، کیونکہ اس وقت ہمیں بتایا گیا کہ 3 لوگ زخمی ہیں جو ہاسپٹلائزڈ ہیں، باقی چھوٹی موٹی فرسٹ ایڈ کے بعد وہ تو فوری طور کے اوپر گھروں میں چلے گئے تھے. تو میں نے کہا کہ آپ پلیز یہ اپنی، کیونکہ ظاہر ہے وہ پریزیڈینشل سسٹم ہے، وہاں کے صدر کی اجازت کے بغیر یہ وزراء آبویسلی ڈیسیژن خود نہیں لے سکتے. تو انہوں نے کہا جی کہ میں پھر صدر صاحب سے دوبارہ بات کرتا ہوں، اور انہوں نے مجھے بڑا اشور کیا کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی فکر نہیں ہے، ہر چیز ہے. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ جو زخمی ہیں وہ لوگ، ان کو بھی ملنا چاہوں گا، اور میں ویسے بھی آپ کے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں ان سے بھی میٹنگ کروں گا. آپ سے تو میری یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہو جائے گی.
تو انہوں نے کہا جی مجھے آج رات کا دن دیں, رات کا ٹائم دیں, اور میں کل صبح یعنی منگل کی صبح جب ہماری SCO کی فارمل ساری پروسیڈنگ ہونی تھی اور وہ 5 بجے تک ہمارا سارا پلان تھا, تو وہ میں آپ کو صبح بتا دوں. تو آئی ایم گریٹفل کہ انہوں نے اپنے صدر صاحب سے بات کر کے اوور نائٹ تو مجھے ان کا گریٹنگز بھی دیں اور کہا کہ جی یو موسٹ ویلکم. تو میں پھر جو معاملے کی نزاکت تھی اس کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ اگر وہ علیحدہ پہنچتے بعد میں پہنچتے, میرے کاؤنٹر پارٹ ہیں ان کی مجھے ضرورت تھی, تو میں ان کو اپنے ساتھ ہی لے کے 5 بجے میں آستانہ سے بشکیک روانہ ہو گیا, اور وہ قریباً 1.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے اور 1 گھنٹہ ٹائم ڈفرینس ہے. تو لوکل ہم قریباً 7:30 پونے 8 کے قریب ہم بشکیک ہم لینڈ کیا. تو میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ سیدھا مجھے ہاسپٹل جہاں پاکستانی ایک یا جو بھی ہیں وہاں لے کے چلے. تو معلوم یہ ہوا کہ ایک روز پہلے 3 میں سے 2 جو اسٹوڈنٹس تھے وہ بھی آفٹر ٹریٹمنٹ فٹ ٹو بی ریلیزڈ, تو ان کو وہ ڈسچارج کر دیا گیا ہوا تھا. تو صرف ایک پاکستانی شہری ہاسپٹل میں تھا, یہ ہمارے سفیر صاحب نے بھی کنفرم کیا, اور وہ ٹیکسٹائل ورکر ہے, یعنی ٹیکسٹائل مل میں وہاں کام کرتے ہیں وہ صاحب. میرا خیال ہے کہ ان کی ایج لیٹ 20s میں ہوگی یا میکسیمم کو 30 سال کی ہوگی. تو ان کا جو جبڑا تھا جو وہ بالکل وہ ہوا تھا فریکچر. تو انہوں نے اس بچے کی, اس میں بچے ہی کہوں گا, انیشل ٹریٹمنٹ تو کی ہوئی تھی. تو میں اس اپنے پاکستانی بچے کو ملا, اور وہ کافی ایموشنل تھا اور پریشان تھا کہ جی میرے جو والدین ہیں اوٹک میں کہیں رہتے ہیں وہاں, تو مجھے وہ بہت کہہ رہے ہیں کہ جیسی بھی حالت ہے آپ بس واپس پہنچ جائیں. تو میرے ساتھ چونکہ جب میں ہاسپٹل پہنچا تو وہاں کے ڈپٹی وزیر اعظم, وہ وہاں کہتے ہیں ڈپٹی چیئرمین آف دی کیبنٹ, تو ورچولی میرے ہم پلہ ہیں. تو ڈپٹی وزیر اعظم صاحب موجود تھے, انہوں نے ہیلتھ منسٹر کو بھی وہاں بلایا ہوا تھا, انہوں نے ایجوکیشن منسٹر کو بھی بلایا ہوا تھا, انہوں نے ریلیونٹ جو منسٹریز کے لوگوں کو بھی ہاسپٹل میں بلایا ہوا تھا. ان کو بھی پتا تھا کہ میں نے یہاں سے پھر اسلام آباد بھی رات پہنچنا ہے کل, چونکہ آج تہران بھی جانا. تو ان کی جو تھی کرٹسی آفر کہ جی میں ایک رات رک جاؤں, وہ میں نے ادھر ہی بتا دیا تھا آستانہ میں کہ ممکن نہیں ہے, میں یہ سارا کام کروں گا, اس کے بعد میں جب بھی میں فارغ ہوں اسلام آباد جانا. تو میں نے ان سے پوچھا ڈپٹی وزیر اعظم صاحب سے کہ جی آپ اپنے جو میڈیکل عملہ ہے ان سے بات کر کے بتائیں کہ کیا یہ میڈیکلی اس بچے کو بھیج سکتے ہیں پاکستان, باقی اس کی ٹریٹمنٹ پاکستان میں ہو جائے گی, کیا اس پوزیشن میں ہے. تو انہوں نے آپس میں کنسلٹیشن کی 2-3 منٹ, تو انہوں نے کہا جی کہ ہاں آپ ان کو لے کے جا سکتے ہیں. تو میں نے پھر کہا کہ اپنی امبیسی کو, اپنے سفیر صاحب کو, کہ ان کے جو بھی پیپر ورک ہے امیگریشن اور جو بھی ہاسپٹل کا بھی سارا پروسیس کریں, کیونکہ اس وزٹ کے بعد میں نے ڈپٹی وزیر اعظم سے فارمل میٹنگ کرنی تھی تفصیل کے ساتھ, اور اس کے بعد میں نے ان کی وزارت خارجہ اپنے ہم پلہ جو وزیر خارجہ ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی. قریباً 1-1.5 گھنٹہ بھی لگنا تھا. میں کہ اس دوران اس بچے کا سامان اور اس کے جو ہاسپٹل سے جو بھی پیپر ورک ہے اور ساتھ جو لیگل اور جو امیگریشن سارا پروسیس مکمل کر لیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس بچے کو, میں شاہ زیب اس کا نام ہے, میرا خیال ہے کہ وہ نیوز میں بھی رہا ہے وہ نام. تو ان کو, اس بچے کو پھر میں نے وہ بائی دا ٹائم اگلی میٹنگ میری جناب نائب وزیر اعظم سے ہوئی, تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جب کچھ ہوا ہے آپ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ ایک تو ہم آپ کو شور کرتے ہیں کہ یہ بڑا ان ایکسپیکٹڈ انسیڈنٹ ہوا ہے. اسٹوڈنٹس کے درمیان پہلے چند دن پہلے کوئی چھوٹی موٹی کلیش ہوئی, اور وہ صرف پاکستان اسپیسیفک نہیں تھی, اس میں پاکستانی بھی اسٹوڈنٹس تھے, بنگلہ دیشی بھی تھے, انڈین بھی تھے, اور عرب اسٹوڈنٹس بھی تھے, عرب ممالک سے بھی اسٹوڈنٹس تھے. انہوں نے کہا جی کہ بس وہ اب تو وہ اسٹوڈنٹس ان کو مٹھائیاں لے کے جا رہے ہیں, اور ان کو جو نیشنلز ہیں ان کو جا کے پھول لے کے جا رہے ہیں. تو میں آپ کو بالکل 100% گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, جو کہ ہمارے سفیر صاحب نے بھی کنفرم کیا,
کہ بالکل حالات نارمل ہیں, کوئی کسی قسم کا فکر نہیں ہے اور ساری چیزیں ٹھیک ہے. میں نے ان کو کہا کہ جنہوں نے یہ کیا ان کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں, تو انہوں نے بھی مجھے اپنے صدر صاحب کے گریٹنگز بھی دی اور میسج بھی دیا. انہوں نے کہا جی کہ ان کے صدر صاحب نے پرسوں جب ہم آستانہ میں تھے تو ایک پبلک انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے یا اسپیچ کی ہے کہ اس طرح کا خدا نہ خاصہ جو واقعہ ہوا ہے اس کو میں کسی قیمت پہ ٹالریٹ نہیں کروں گا. یہ جو فورن اسٹوڈنٹس ہیں, یہ جو فورن ورکرز ہیں, وہ ہمارے بہت ویلیوبل گیسٹ ہیں, وہ